आदाब अर्ज़ है तमाम सुनने वालों को। जी मैं लेकर आई हूँ आज नावल की एपिसोड नंबर 2 और इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है रेड रोज़ ने। नावल का नाम है मोहब्बत एक रम्ज़ है जाना और इसको लिखा है अनाया अहमद ने। आपा एक कप चाय पिलवा दें, ये आज बिल्ली की तरह नज़र नहीं आ रही। तलाल ने सालिया से कहते हुए अनिया का माथा चूमा था। उसके टेस्ट हो रहे उसमें मसरूफ़ है, तुम चलो मैं लाती हूँ चाय। मैं बना रही थी, पहले ही चूल्हे पे रखी हुई है। सालिया कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी। जी अम्मा बोलें। तलाल अनिया को रुकैया बेगम के साथ बेड पर बिठाते हुए खुद भी बैठा और बात का आगाज़ किया। देखो बेटा, मैं सीधी बात करूँगी, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। रुकैया बेगम ने तमहीद बांधी थी। खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे, कैसी बातें कर रही हैं। तलाल के पास कुछ और खोने की हिम्मत नहीं थी। वो तो किसी नए रिश्ते का हौसला भी खुद में महसूस नहीं कर सकता था, खोना तो दूर की बात थी। अगर मेरी लंबी ज़िंदगी चाहते हो तो खाली दुआओं से कुछ नहीं बनना। मुझे एक अदद बहू चाहिए जो इस घर को घर बनाए, अनिया को माँ का प्यार दे। रुकैया बेगम ने असल बात की। माँ प्लीज़, इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता मैं। मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं। तलाल वजाहत ने दांत पीसते हुए कहा था। तो ठीक है बेटा, करो अपनी मनमानियाँ, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। मरने दो, वैसे भी जो 4 दिन की ज़िंदगी रह गई है यूं ही कुड़ते कुड़ते गुजार दूंगी, मगर सुकून से इस दुनिया से नहीं जा सकूंगी। रुकैया बेगम ने रोते हुए कहा था और उठकर जाने लगी थी। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं। तलाल ने उनका लागर सा हाथ अपने हाथ में लेके पास बिठाया। उसी वक्त सालेहा अंदर आई थी चाय लेकर। आपा आप ही समझाएं अम्मा को, क्यों फजूल की जिद कर रही हैं। तलाल ने सालिया को मदद तलब नज़रों से देखा था, क्योंकि यहाँ उसका कोई ऑर्डर नहीं चलने वाला था। यहाँ वो तलाल था, एक फर्माबरदार बेटा और भाई। मैं अम्मा के साथ हूँ, बेहतर है तुम भी इस पर सोचो। सालिया ने भी हरी झंडी दिखाई थी। तो जब आप सब तय करके बैठी हैं तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी। तलाल ने सर्द लहजे में कहा। तलाल मेरे भाई, दुनिया के सभी इंसान एक से नहीं होते और तुम कब तक खुद को यूं ही सज़ा देते रहोगे। आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और अनिया उसको कौन ज़माने में चलने के तौर तरीके सिखाएगा। सालिया बोलने पे आई तो बोलती चली गई, अलबत्ता रुकैया बेगम का वजूद अब रोते हुए हिचकोले खा रहा था। तलाल के लिए ये सब देखना नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने एक नज़र मासूम सी बेटी को देखा था जो गुड़िया के साथ खेलते हुए बाप को देखकर हंस पड़ती थी, और अगर आने वाली भी अनिया को वो प्यार और तवज्जो ना दे सकी तो इस ज़माने में ऐसा दरिया दिल कोई इंसान नहीं है। आप बात को समझ क्यों नहीं रही। तलाल ने आखिरी कोशिश की थी और रोती हुई माँ को अपने हिसार में लिया था। तू मान जा, बाकी खुदा और अपनी माँ की दुआओं पर भरोसा रख। रुकैया बेगम ने आंखों में उम्मीद के जुगनू लिए नम आंखों से उसका चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए इल्तिजा की थी। तलाल वजाहत तो उनके आंख के इशारे पे सब वारने वाली औलाद में से था। अब तो वो फिर इल्तिजा कर रही थी। ठीक है, करें जो करना है, मगर अब आपकी आंख में मुझे एक आंसू नज़र ना आए। तलाल ने कहते हुए उन दोनों को गोया दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी थी, और वो रुकैया बेगम के आंसू साफ करता उठ के बाहर की तरफ बढ़ा। या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तेरे भरोसे छोड़ा, मुझे नाउम्मीद मत करना, रुकैया बेगम ने खुशी से कहा था। सालिया भी शुक्र करती खुशी से भतीजी को उठा के चूमने लगी थी। एक बात सब सुन लें, आपने जो करना है करें, मगर एक बात आप सब याद रखिएगा और हर एक को समझा दीजिएगा कि ये नया रिश्ता सिर्फ आनिया के लिए बन रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अनिया के लिए। अगर मेरी बेटी को एक खराश भी आई मुस्तकबिल में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इस नए रिश्ते से मुझे कोई सरोकार नहीं होगा। तलाल वजाहत ने सर्द लहजे में अपना पैगाम दिया और बाहर निकल गया। देखते हैं बेटा कब तक सरोकार नहीं रहता, रुकैया बेगम सोच कर रह गई थी। खुशी उनके अंग अंग से फूट रही थी। अब सिर्फ दूसरी तरफ से मस्बत जवाब आने का शिद्दत से इंतज़ार था। 2 दिन बाद मुंतहा के यहाँ से जवाब आने के बाद दावत भी आई थी, बाकायदा रिश्ता मांगने आने की। तो 6 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला फलों और मिठाइयों समेत रवाना हो गया, जिसमें रुकैया बेगम, सालिहा, मोहसिन और इकराम भाई समेत अफशा और आसमा बेगम भी थीं। मोहसिन और इकराम साहब ने तलाल के कारोबार के बारे में सब बता दिया था। मज़ीद उनको अपनी तरफ से हर किस्म की तहकीक करने की इजाज़त भी दी थी। मुंतहा को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसा रिएक्ट करे। अभी कुछ अर्सा पहले जो उस पर बीता था सिर्फ उसको पता था। हाँ, वो मोहब्बत तो नहीं करती थी उस शख्स से, मगर निकाह जैसा रिश्ता था जो एक पल में टूटा था। मुंतहा ने अपने खदशात कायनात के सामने रखे थे कि कहीं ये लोग हमदर्दी में ये रिश्ते तो नहीं लेके आए।
حالانکہ منتہا والے واقعے کا ذکر ان لوگوں نے ہرگز اس مقصد سے ان کے سامنے نہیں کیا تھا۔ رقیہ بیگم نے ان کے تمام خدشات یہ کہہ کر ٹال دیے تھے کہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیں اس ہیرے کی پہچان مجھے ہو گئی ہے۔ اگلے ہفتے میں دونوں طرف سے تمام چھان بین کے بعد رشتہ طے پا گیا تھا۔ البتہ طلال وجاہت زخمی شیر بنا پھر رہا تھا۔ اس کو آج کل کوئی بھی چھیڑنے سے گریز کر رہا تھا۔ جمعہ کا دن نکاح کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ طلال وجاہت آج کل گھر آنا اور کم کر گیا تھا۔ وجاہت ہاؤس میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خواتین کو صرف 4 دن ملے تھے شاپنگ کے، جس میں منتہا کے ساتھ ساتھ سب نے اپنے لیے بھی شاپنگ کرنی تھی۔ صالحہ نے اپنا قیام مزید بڑھا لیا تھا، جبکہ ازرار نکاح سے 1 دن پہلے آنے کا کہہ چکا تھا۔ طلال کے حکم پہ زیادہ مہمانوں کو بلانے پر پابندی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ نکاح کو نکاح رکھا جائے۔ عمر کا مسخرہ پن عروج پر تھا، جس کو سب انجوائے کرتے تھے۔ اس وقت بھی وجاہت ہاؤس میں سب خواتین اپنی اپنی شاپنگ دیکھنے میں مصروف تھیں، جس میں عمر اپنی پھلجھڑیاں چھوڑ رہا تھا کہ سب مسکرانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ مومنہ اپنے اور انیا کے ڈریسز چن کے وہ لائی تھی جو سیم تھے۔ سب باتوں میں مشغول تھے جب شیر کی انٹری ہوئی تھی۔ طلال وجاہت کی باروب آواز گونجی تھی، السلام علیکم۔ ماتھے پر غصے کی لکیریں نمایاں تھیں، جو آج کل یوں ہی پیشانی پر بل ڈالے رہتا تھا۔ سب نے سلام کا جواب دیا تھا۔ سب سے آخر میں عمر کی آواز بلند ہوئی تھی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ آئیں، آپ کا ہی انتظار تھا۔ عمر نے جس لہجے میں کہا تھا، سب کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن طلال نے جس نظر سے عمر کو دیکھا، عمر اپنی مسکراہٹ پی گیا تھا۔ طلال انیا کو اٹھانے کے لیے بڑھا تھا، جو مومنہ کے پاس بیٹھی کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک رہی آپ کی؟ طلال نے انیا کو گود میں لیتے ہوئے رقیہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سوال کیا تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں بھلی چنگی ہوں۔ رقیہ بیگم ساری تکلیفیں بھلائے ہوئے آج کل طلال ان کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا تو سرد سانس خارج کی۔ آپ سب کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ طلال نے سب کی نظریں اپنی طرف متوجہ پائی تو سوال کیا۔ ہم تو پلاننگ کر رہے تھے کہ کون سا سانگ لگانا ہے۔ ایک سلیکٹ ہوا ہے، رکیں بتاتا ہوں۔ عمر طلال کو نرم لہجے میں دیکھتے ہوئے واپس اپنے فارم میں آیا تھا۔ راجا کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات۔ عمر طلال کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کی طرف متوجہ نہیں تھا اور اپنے راگ الاپنے لگا۔ راجا کی بارات کا تو پتہ نہیں، اگر تمہارا راگ بند نہ ہوا تو تمہاری حجامت میرے ہاتھوں پکی ہے۔ سب اس کی درگت پہ ہولے سے ہنسے تھے۔ ویسے اس شعر میں شاعر آپ کو ہی راجا کہہ رہا تھا، عمر کی معصومانہ آواز گونجی تھی۔ اب کے سب کا قہقہا گونجا۔ عمر، طلال نے اب تنبیہی لہجے میں کہا تھا۔ کیا عمر کرنے تو بچوں کو موج مستی، اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہی تو موقع ہوتے ہیں، خود تو تم گھر ٹکتے نہیں، اب ہم پہ پابندی نہ لگاؤ۔ رقیہ بیگم نے عمر کی درگت بندے دیکھی تو بولی تھی، یار آپ لوگ جو مرضی کریں، نہیں لگا رہا میں کسی پہ کوئی پابندی، فریش ہونے جا رہا ہوں، کھانا لگوا دیں۔ طلال نے انیا کو مومنہ کو دیا جو ری ری کر رہی تھی، اور اگر تمہاری موج مستی کی آواز میری کانوں میں پڑی تو اپنی خیر منانا، طلال نے جاتے ہوئے عمر کو وارن کیا تھا۔ یہ لو کر لو گل، بھلائی کا کوئی زمانہ نہیں۔ عمر نے رقیہ بیگم کو مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے کھانا کھا لیا؟ کمرے کی طرف جاتے ہوئے طلال نے سب سے پوچھا تھا۔ نہیں ابھی کہاں، صالحہ کی آواز آئی تھی۔ میں آرڈر کرتا ہوں، سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، طلال نے کہا، سب کی نظروں کو اگنور کرتا اندر بڑھ گیا۔ کیا ہو گیا ہے، دلہے کو نظر لگانی ہے کیا؟ پہلی بار تھوڑی ایسے کھا رہے ہیں ہم، جب صالحہ پھپھو آتی ہیں ایسی عیش کرواتے ہیں طلال چاچو، مومنہ نے سب کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ سب ہنس پڑے تھے۔ ٹھیک 40 منٹ بعد آرڈر آ چکا تھا، ساتھ ہی مومنہ کے ہاتھوں طلال کا آرڈر بھی۔ طلال چاچو کے مطابق بل عمر دے گا، تو جناب آپ کا بل ہے 7,909 روپے اونلی، اب جائیں اور آرڈر ریسیو کریں۔ مومنہ نے لاؤنج میں آ کے عمر کے سر پہ جیسے بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ میں کس خوشی میں؟ اونلی کی بچی، تمہیں تو آ کے پوچھتا ہوں میں، ایک گانا ہی گایا تھا نا بس، یہ سزا دے دی مجھے، دیکھ لیں دادو۔ عمر دہائیاں دیتا باہر بھاگ گیا تھا۔ عمیر بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ پھر چیزوں سے لدے پھندے دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ کوئی طلال چاچو سے پوچھ کے آئے ذرا، ولیمہ بھی ساتھ بھگتانا تھا کیا؟ عمر کا واویلا عروج پہ تھا۔ اسی ہنسی خوشی کے ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا، اور اس دوران عمر نے طلال کو چھیڑنے سے گریز کیا، جس پہ اس کی درگت بنائی سب نے۔ یہ ماحول رات گئے جاری رہا، مگر طلال جلدی سونے چلا گیا تھا۔
بالآخر بھاگتے دوڑتے تیاریوں میں مہندی کا دن آ پہنچا تھا۔ مومنہ نے صبح سے گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ یہ کہیں سے بھی شادی والا گھر نہیں لگ رہا، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سخت آرڈر تھے سب کچھ سادگی سے کرنے کے۔ بس گھر والوں کو تھوڑا سا ہلہ گلا کرنے کی اجازت ملی تھی، وہ بھی رات کو۔ اچھا یوں کرو تم جا کے علی سے ملاؤ، پرسوں وہ آیا تھا تو تم گھر پر نہیں تھی، بار بار آنے کی تاکید کر کے گیا تھا، یوں اچھا نہیں لگتا، پھر آگے شادی ہے تو بالکل وقت نہیں ملنا۔ افشا بیگم نے منہ پھلا کے بیٹھی مومنہ کو کہا تھا۔ ارے ہاں چلے میں تیار ہو کے آتی ہوں، پھر ماموں کی طرف جاتی ہوں۔ مومنہ جھٹ سے تیار ہوئی، تبھی عمر اندر داخل ہوا تھا۔ فائل چاہیے ہے، محسن چاچو گھر بھول گئے ہیں، چاچو کہہ رہے روم میں ٹیبل پر پڑی ہے بلو کلر کی، میں فیکٹری جا رہا ہوں، لا دیں آپ۔ اچھا میں لاتی ہوں، افشا بیگم نے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک مومنہ تیار ہو کے وائٹ فراک میں نیچے آ رہی تھی۔ عمر نے اس کو ایک نظر دیکھا تو نظریں چرانی مشکل ہو رہی تھی۔ مما ہو گئی ہوں تیار، میں خان بابا کو کہیں چھوڑ آئیں مجھے۔ مومنہ اپنے دھیان میں اونچا اونچا بولتی نیچے آ رہی تھی۔ کدھر کی تیاری ہے؟ عمر نے پوچھا۔ تم کدھر گھوم رہے ہو؟ مومنہ نے اس کو دیکھتے سوال کے بدلے سوال کیا تھا۔ میں ڈیٹ پہ جا رہا ہوں، چلنا ہے میرے ساتھ؟ عمر نے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ایسی خوفناک جگہوں پہ جانے کا کوئی شوق نہیں، مومنہ نے آنکھیں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لو بیٹا اور خان بابا کو بولو ذرا مومنہ کو تو کیر بھائی کی طرف چھوڑ آئے، اس نے علی سے ملنے جانا ہے۔ افشا بیگم نے اطلاع دے کے عمر کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ خان بابا تو گھر نہیں ہیں، ان کو واپسی تک شام ہو جانی ہے، عمر نے اطلاع دی۔ مگر مجھے علی سے ملنے جانا ہے۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں، عمر نے افشا بیگم کا لحاظ کرتے ہوئے سوچتے ہوئے خون کے گھونٹ بھرے تھے۔ چلو یوں کرو عمر تم لے جاؤ، فیکٹری سے واپسی پہ لیتے آنا ساتھ ہی، افشا بیگم نے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں، چلو، عمر نے مومنہ کو گھورتے ہوئے کہا تھا اور دونوں باہر نکل آئے۔ جلدی کرو، میں علی سے ملنے کے بعد گھر واپس بھی آنا ہے، مومنہ نے اجلت سے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ علی مومنہ کا ماموزاد تھا جو عمر اور مومنہ کا ہی ہم عمر تھا۔ وہ اسٹڈیز کے لیے لندن گیا ہوا تھا، سیمسٹر بریک پر پاکستان آیا ہوا تھا۔ کیا علی علی لگائی ہوئی ہے؟ علی بھائی بولو۔ عمر نے گاڑی کو ان لاک کرتے ہوئے مومنہ کے مزاج درست کیے تھے، ماتھے پر ان گنت بل آ چکے تھے۔ کیا مطلب؟ مومنہ نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے عمر کو گھورا تھا۔ مطلب علی بھائی بولو، ایسی کون سی زبان بول دی میں نے جو سمجھ نہیں آ رہی؟ عمر نے اپنا رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں میں بھائی نہیں کہتی نا، تو علی کو کیوں بولوں میں بھائی؟ نیور۔ مومنہ بھی میدان میں کودی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں کسی علی کے گھر نہیں لے کے جاؤں گا، ہر بات میں مجھے کیوں لے کے آتی ہو؟ میری بات اور ہے، عمر اس کو کیسے سمجھاتا اب؟ ہاں تم تو شہزادہ چارلس ہو نا، مومنہ چڑی۔ مومنہ بی بی اپنی خصوصیت منوانے پہ آیا نا تو میں وقت کم پڑ جانا ہے، اب بولو علی بھائی اگر جانا ہے تو، اور یہ جھمکے اتار کے ادھر رکھو، تم وہاں شادی پہ نہیں جا رہی۔ عمر نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے ایک اور ڈیمانڈ کی تھی۔ عمر تم اب حد سے بڑھ رہے ہو، مومنہ کو غصہ آیا۔ وقت کم ہے مومنہ، اب چاہو تو بحث کر لو، چاہو تو علی بھائی سے مل آؤ، ویسے ملنا اتنا ضروری بھی نہیں، گھر جاؤ تم شاباش۔ عمر نے ایک اور مشورہ دیا۔ مجھے جانا ہے لازمی، وہ میرے لیے اتنے چاکلیٹ بھی لائے تھے، میں ملنے بھی نہیں جا سکتی۔ یہ لو پڑے ہیں جھمکے۔ مومنہ نے جانے کا فیصلہ کیا اور جھمکے اس کی ہتھیلی پر پٹکے تھے۔ مومنہ تم میرے سے خون کرواؤ گی لازمی، عمر نے کڑتے ہوئے سوچا تھا۔ کس سے ملنے جا رہی ہو ذرا بتانا، عمر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پھر پوچھا تھا۔ عمر، مومنہ چیخی تھی۔ عمر تمہارے سامنے ہے، اس سے ملنے جانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اب جلدی سے بتاؤ شاباش۔ علی بھائی سے، اب اگر تم نے مجھے بلایا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، مومنہ نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ عمر کا کہا بے ساختہ تھا۔ اچھا بتاؤ شاپنگ کرنی ہے، رات میں فنکشن ہے نا؟ عمر نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا، مومنہ چپ رہی۔ لڑکیوں کی تو اتنی شاپنگ ہوتی ہے، ایک ہماری مومنہ ہے بیچاری، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ عمر اس کا روٹھا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے پھر بولا تھا۔ کرنی تو تھی مگر ہمارا کون سے اتنا بڑا فنکشن ہونا ہے، طلال چاچو نے ہر کام پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ مومنہ سب بھلائی اپنا دکھڑا سنا رہی تھی اسے، اور یہ تھا ان کا رشتہ مخلص، دھوپ چھاؤں جیسا۔ چلو دل برا نہ کرو، تم اپنی شادی پہ صبر مان پورے کر لینا، اب طلال چاچو شادی کو مان گئے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، عمر نے اس کو سمجھایا تھا۔ نہیں نہیں، اپنی شادی پہ تو مجھے کوئی اتنا ہلہ گلا نہیں کرنے دے گا نا، اپنے گھر کی عورتیں۔ ہاں تمہاری شادی پہ لازمی کروں گی، مومنہ اب موڈ میں آئی تھی۔
تو عقل کی موٹی عورت، بات تو ایک ہی ہے نا؟ عمر نے تند نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب؟ اچھا تم اب شادی بھی میری شادی والے دن کرواؤ گے عمر؟ مومنہ نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ مومنہ اپنا منہ بند کر لو، اب میں اور بھی بہت کچھ کروں گا مگر اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ عمر کا پارا پھر چڑھ گیا تھا۔ مومنہ نے اس کو گھورا تھا۔ اب میں نے کیا کہہ دیا؟ اس نے منہ پھلا لیا۔ پھر گاڑی میں خاموشی رہی اور 10 منٹ کے بعد وہ مطلوبہ پتے پر تھے۔ مومنہ گاڑی سے نکلی، پیچھے ہی عمر نکلا تھا۔ تم کدھر؟ مومنہ نے اس کو ساتھ اندر جاتے دیکھا تو پوچھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے ساتھ۔ 15 منٹ میں جس بھائی سے ملنا ہو مل لینا، اگلا منٹ نہ لگے، اور زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ چاکلیٹ سب باہر سے آئے ریلیٹیوز دیتے ہیں، اس نے کوئی تیر نہیں مارا۔ میرا دماغ گھوما تو چاکلیٹ سمیت اس کی دی ہوئی ہر چیز گھر سے پھینک دوں گا۔ اب سیدھی چلو۔ عمر نے دانت پیستے ہوئے ہدایت نامہ مومنہ کو سنایا تھا۔ مومنہ صرف ضبط کر سکتی تھی جو وہ کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے عمر تم بہت، مومنہ نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا، خوبصورت ہوں۔ چلو اب ایک ہی بات بتاتی رہتی ہو۔ عمر اپنی کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا اور مومنہ نے صبر کی دعا کی تھی۔ منتہا صغیر ولد صغیر احمد، آپ کو طلال ولد وجاہت احمد کے نکاح میں 10 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت کے تحت دیا جاتا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سامنے کھلے صفحات پر نظر دوڑاتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہی منظر تھا جس سے وہ چند ماہ پہلے گزری تھی۔ ایک بار وہی راہ گزر سامنے تھی پھر سے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ زندگی اس کے لیے کیا لائے گی اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس ایک امید تھی اور خدا پر یقین کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ مگر آزمائشیں تو سب کے لیے ہوتی ہیں۔ قبول ہے، منتہا کی نرم آواز ابھری تھی اور 3 بار یہاں الفاظ ادا ہوئے تھے، ادھر مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ سرخ دوپٹے میں چھپا حسین مکھڑا کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ صفیہ بیگم نے بیٹی کا سر پیار سے چومتے ہوئے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھیں اور اس کو ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ رقیہ بیگم نے آگے بڑھ کے بہو کا گھونگھٹ اٹھا کے اس کا منہ دیکھا تھا اور ماتھا چومتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دی۔ گزشتہ رات مہندی کی رسم میں گھر والوں نے ہلہ گلا کیا تھا جس میں طلال سے 2 بار جھڑکیاں بھی کھا چکے تھے۔ جمعہ کا دن اپنی تمام تر برکتیں لے کر طلوع ہوا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد نکاح کا وقت مقرر تھا۔ چند افراد پہ مشتمل قافلہ منتہا کے گھر روانہ ہوا تھا اور نکاح کے بعد باقی رسموں سے فارغ ہو کے رات 10 بجے واپسی ہوئی تھی۔ منتہا اندیشوں میں گھری ہوئی صغیر احمد کے گھر کی دہلیز چھوڑے طلال وجاہت کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ اب یہ دہلیز اس کو کیا دے گی؟ عزت، مان، بھروسہ، محبت۔ عورت کو یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جس سے وہ مرد کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ منتہا سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں طلال وجاہت کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ صالحہ آپی اس کو بیڈ پر بٹھا کے پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ چند نصیحتیں کرتی باہر چلی گئی تھی۔ منتہا قسمت کے ان رنگوں پر غور کر رہی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ منتہا کا سر جھک گیا۔ السلام علیکم، باروب سرد لہجہ کانوں میں پڑا تھا۔ منتہا کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں۔ منتہا نے گود میں رکھے ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں بھینچا تھا۔ مقابل کی آنکھوں سے یہ مخفی نہ رہا تھا۔ طلال سرد سانس خارج کرتا بیڈ پر بیٹھا تھا اور گلا کھنگارتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ میرے گھر والے میرے بارے میں آپ کو سب بتا چکے ہوں گے۔ یہ شادی جن حالات میں ہوئی ان کا بھی آپ کو بخوبی علم ہوگا۔ میری والدہ نے ایک طرح کی افراتفری میں شادی کروائی۔ یہ سراسر ان کی خواہش پہ ہوا ہے۔ میں اپنی فیملی سے بے حد پیار کرتا ہوں، تو میں آپ سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے میری بیٹی انیا کی طرف سے کوئی کوتاہی نظر نہ آئے۔ طلال نے جس قدر ہو سکا بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ منتہا تو ویسے بھی کوئی ارمان لے کے نہیں آئی تھی، جانتی تھی وہ ایک طلاق شدہ ہے تو خواب سجانا اس کو جچتا نہیں اب۔ باقی یہاں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہر چیز آپ کو میسر ہوگی، طلال نے مزید کہا تھا۔ سکون اور خوشیاں بھی؟ منتہا نے بے اختیار سوچا تھا، مگر اس وقت اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ میں مزید، طلال کو دروازے پہ دستک کی آواز پر چپ ہونا پڑا تھا۔ جی آ جائیں، طلال نے بلند آواز میں کہا تھا، تبھی حمیدہ بھی آنیا کو اندر لے آئی تھی۔ طلال بیٹا، حمیدہ بھی نے اندر آتے ہوئے طلال کو بولا، جس کے ہاتھ میں 1 سالہ آنیا فراق پہنے ہوئے تھی اور پونیاں بنائی ہوئی تھی، مگر اب وہ بالکل تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ طلال نے ایک نظر تھکی ہوئی بیٹی کو دیکھا تھا۔ منتہا نے بھی آنیا کو دیکھا تھا، اس کو چند روز قبل والی ملاقات یاد آ گئی تھی۔ تو یہی تھا وہ ماسک کے پیچھے سرد لہجہ۔ لائیں مجھے دیں، منتہا نے حمیدہ بھی سے انیا کو لینے کو ہاتھ بڑھائے تھے۔
ڈرامے، طلال سوچ کر رہ گیا تھا، مگر منتہا انیا کو پکڑ کے اس کے ساتھ مصروف ہو چکی تھی۔ آپ جائیں، شکریہ، طلال نے حمیدہ بھی کو جانے کا بولا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے آنیا، 1 سال کی ہے۔ طلال نے منتہا اور انیا پر ایک نظر ڈالی تھی۔ انیا منتہا کی گود میں بیٹھی اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، منتہا نے انیا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی رنگت صاف شفاف تھی، بال گھنگریالے، کالی روشن بڑی بڑی سی آنکھیں، کھڑی ناک تھی، باپ جیسی مغرور۔ باپ انیا کھیلتے ہوئے منمنائی تھی۔ ابھی اس نے بولنا شروع نہیں کیا تھا مگر چند الفاظ کا حلوہ بناتی رہتی تھی۔ آپ اب ریسٹ کریں، کل سے آپ کو حمیدہ بھی اور گھر کے باقی لوگ اس کی روٹین بتا دیں گے۔ امید ہے کہ جلد ہی آپ کے ساتھ ریلیکس ہو جائے گی، طلال نے انیا کو لیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ منتہا بے ساختہ بول پڑی تھی۔ آنیا نام ہے اس کا، طلال نے جس لہجے میں کہا تھا منتہا کو شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے کہنے کا یہ تو ہرگز مطلب نہیں تھا۔ آپ آنیا کو ادھر ہی چھوڑ دیں میرے پاس، میں اس کو سنبھال لوں گی، منتہا نے حوصلہ کر کے کہا تھا۔ فکر نہ کریں، آپ کے پاس ہی رہے گی، اس کو سنبھالنے ہی آئی ہیں آپ۔ آپ کپڑے چینج کر کے سو سکتی ہیں، کل سے آنیا اس روم میں آ جائے گی، طلال اپنے مخصوص سرد لہجے میں کہتا اسے لیے ہوئے باہر نکل گیا تھا، اور منتہا اس کے لفظوں کے تیر محسوس کرتی کپڑے تبدیل کرنے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی تھی۔ عام دنوں کی طرح اگلا دن بھی طلوع ہوا تھا۔ منتہا بیدار ہوئی تو 1-2 منٹ غائب دماغی سے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر ہوش آنے پر اچھلتے ہوئے اٹھی تھی۔ نماز تو قضا ہو گئی، منتہا نے کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی کو دیکھتے ہوئے افسردہ لہجے میں ہم کلامی کی تھی۔ تبھی نظر صوفے پر لیٹے وجود پر پڑی تھی۔ اف اللہ، منتہا نے اس کو صوفے پہ لیٹے دیکھا تو بولی تھی۔ رات وہ نماز کے بعد بیڈ پر لیٹی تھی تو سوچوں میں کب آنکھ لگی پتہ نہیں چلا۔ منتہا اٹھی اور وضو کا ارادہ کرتے آواز پیدا کیے بغیر واش روم گھس گئی تھی۔ واپس کمرے میں آئی تو صوفہ خالی تھا۔ عجیب انسان ہے، زندگی انہی پہیلیوں میں گزرنے والی ہے لگتا، منتہا سوچتے ہوئے جائے نماز بچھا چکی تھی۔ منتہا کو سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ منتہا اس محبت پر مشکور ہو رہی تھی۔ طلال تو اس کو ناشتے کے بعد نظر نہیں آیا تھا۔ انیا کو بہرحال اس نے اپنی گود سے نہیں نکالا تھا۔ انیا کی عادت بھی اگرچہ موڈی بچوں کی سی نہیں تھی، وہ شروع سے ہی سب سے گھل مل جایا کرتی تھی، جس کا فائدہ منتہا کو بھی ہوا تھا۔ صبح سے 1-2 بار اس نے فیڈر منتہا سے پینے کی ضد نہیں کی تھی، مگر شام تک ایک فیڈر اس کو لاکھ طریقے سے کھلاتے ہوئے پلانے میں کامیاب ہو چکی تھی، جس پہ وہ پھولے نہ سما رہی تھی۔ ابھی بھی منتہا کی گود میں بیٹھی وہ اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ صالحہ اب اس کو سب کے بارے میں فرداً فرداً بتا چکی تھی، اور طلال کی پہلی بیوی کا احوال بھی۔ لو بھئی، اب یہ گھر تمہارے سپرد ہے منتہا، صالحہ آپی نے کہا تھا۔ گھر کی سب خواتین موجود تھیں۔ ہاں منتہا، اگر ہمیں بھی نکالنا چاہو تو بتا دینا، افشاں بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی آپ، ایسا کچھ نہیں چاہوں گی میں، منتہا جھٹ سے بولی تھی۔ ہاں بھئی، مجھے اپنی بہو پہ پورا یقین ہے، رقیہ بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ہاں، 4 دن کی زندگی ہے، یہ محبت سے گزارنے میں کم ہے، اس کو نفرت اور کینہ سے کیوں ضائع کرنا؟ اللہ اس گھر کو محبت کا گہوارہ بنا دے، آسمہ بیگم نے بھی کہا تھا۔ مومنہ سب کے لیے چائے لے کے آئی تھی۔ دادو سمجھا لیں اپنے بیٹے کو، خود کے تو ارمان ہیں ہی نہیں، دوسروں کے ارمان کا بھی خون کرتے ہیں، عمر کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ ساتھ ہی طلال وجاہت تھکا سا اندر داخل ہوا تھا۔ اس وقت وہ کالے سوٹ میں ملبوس تھا، سیاہ ہی کوٹ پہنا ہوا تھا، بال معمول کی طرح ماتھے پر پڑے تھے۔ منتہا نے انیا کو خود میں بھینچا تھا۔ السلام علیکم عمر، تمیز سیکھ لو، طلال نے اپنی باروب آواز میں سلام کیا تھا اور ساتھ ہی عمر کو گھورا تھا، اور ایک نظر سب پر ڈالی۔ منتہا سب کے درمیان گھری بیٹھی تھی، سی گرین کلر کا نفیس سا سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ رکھا تھا اور ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ اگر کہا جاتا اس وقت وہ خوبصورت ترین لگ رہی تھی تو بجا تھا۔ طلال وجاہت نے ایک نظر دیکھ کر اس کی گود میں بیٹھی بیٹی پہ ڈالی، جو باپ کو دیکھ کے خوش ہو گئی تھی، اب بازو اس کی طرف پھیلا کے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ واضح اشارہ تھا کہ اس کو اٹھایا جائے۔ طلال دنیا بھر کی محبت چہرے پر سجائے اپنی بیٹی کی طرف بڑھا تھا۔ انیا کو پکڑتے ہوئے اس کا بھاری ہاتھ منتہا کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ منتہا اپنی جگہ ٹھہر کر رہ گئی تھی، اور طلال انیا کو اٹھاتا ہوا پیچھے ہوا۔ یہ کسی مرد کا پہلا لمس تھا، منتہا کے بابا اور بھائی کے علاوہ اس کے شوہر کا۔ اب وہ رقیہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور ان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔
اب کون سے ارمانوں کا خون ہوا ہے عمر؟ صالحہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کون سے بتاؤں، میری بھی شادی کی عمر ہے، مگر یہ صاحب مجھ سے گدھوں کی طرح کام کرواتے ہیں۔ خود تو زندگی کے رنگ نظر نہیں آتے، مجھ پہ بھی فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ عمر نے ایک نظر مومنہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ طلال نے ایک نظر منتہا پر ڈالی تھی۔ سن لو آسماں، بیٹا جوان ہو گیا ہے تو ڈھونڈے لڑکی پھر تمہارے لیے میاں، رقیہ بیگم نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ لڑکی تو سمجھ لیں ڈھونڈی ہوئی ہے میں نے، عمر نے جس انداز میں کہا تھا سب کا قہقہا چھوٹا۔ ایک منٹ، اس طرح ہنسنے سے کیا مطلب؟ آپ کیا چاہتے ہیں آپ سب؟ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں کر سکتی؟ عمر نے سب کو گھورا تھا۔ عقل مند ہوتے جا رہے ہو، طلال نے عمر کو کہا تھا۔ چاچو، ایک تو آپ ولیمہ کینسل کر کے بیٹھے ہیں جس پہ مجھے پہلے ہی غصہ، اب آپ مجھ پہ ہنس رہے ہیں، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ چچی آپ بولتی کیوں نہیں کچھ؟ عمر نے طلال سے شکوے کرتے ہوئے منتہا کو بھی اندر گھسیٹا تھا۔ اس کا حلق خشک ہوا۔ وہ کیا کہتی اب بھلا؟ اس کو تو خود اس شخص کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ولیمہ میرا، فیصلہ میرا، تمہیں کیوں غصہ ہے؟ طلال نے پھر عمر کو گھورا تھا۔ آپ اکیلے کا ولیمہ نہیں تھا، وہ بیٹھی ہیں اور جن کی وجہ سے یہ دن آیا ہے، اور آپ اکیلے فیصلے لیتے پھر رہے ہیں، عمر نے کہا۔ لگ رہا ہے کل تم نے سنڈے کے دن بھی آفس جانا ہے، تبھی زبان تیزی سے چل رہی ہے، طلال نے دھمکایا تھا۔ اف نہ کریں چاچو، ابھی میرے پہلے زخم تازہ ہیں، عمر نے پھر دہائی دی تھی۔ یہ لڑکا تو کبھی ہار نہیں مانے گا، آسماں بیگم نے عمر کو گھورا تھا۔ تائی اماں پوچھے نا کون سی لڑکی پسند کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ نہ ہو کل کو یہ اپنی دلہن سمیت گھر آ دھمکے۔ مومنہ بھی میدان میں کودی تھی۔ تو بہتر نہیں ہم خود رشتہ لے کے چلے جائیں، اس بہانے میرے بھی سارے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ طلال چاچو کی شادی پہ تو نہیں ہو سکے۔ مومنہ اب آسماں بیگم کے ساتھ پلاننگ پر اتر آئی تھی۔ چچی یقین کریں، اگر کہیں سے عقل ملتی ہونا تو سب سے پہلے میں اس کو لا کے دوں، کچھ بھی بولتی ہے۔ عمر نے افشاں بیگم کو مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے مومنہ کا گلا دبانے کا سوچا تھا۔ یہ اب ایسی باتیں کر کے آپ کی توجہ اس ٹاپک سے ہٹا رہا ہے، مجھے تو پہلے ہی اس پہ شک تھا۔ موبائل میں بڑے ہنس کے باتیں کر رہا ہوتا ہے تائی اماں۔ مومنہ اب پھپے کٹنی کا رول ادا کر رہی تھی۔ ہو کن باتوں میں لگ گئے ہیں آپ سب؟ کچھ کھانے کا انتظام بھی کیا ہے یا نہیں؟ یہ تو ویسے دماغ سے پیدل لڑکی ہے۔ عمر نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کھانے کا پوچھا تھا۔ ہاں بھائی کھانا لگواؤ اور محسن اور اکرام کو بھی بلاؤ، سب ساتھ کھانا کھائیں۔ باقی بچے کدھر ہیں؟ مومنہ دیکھو ان کو بھی۔ رقیہ بیگم نے سب کو کام پہ لگایا تھا۔ ہاں میں دیکھتی ہوں کچن میں بس، افشاں تم اکرام بھائی کو دیکھ لو، آسماں بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا تھا تو سب ایک ایک کر کے نکل گئے تھے۔ میں فریش ہو لوں، طلال کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ اس کو ساتھ لے جاؤ کمرے میں ہی، منتہا جاؤ تم بھی۔ رقیہ بیگم نے طلال کو دیکھا جو آنیہ کو مومنہ کو تھما رہا تھا، تبھی رقیہ بیگم بولی تھی۔ طلال نے ایک نظر سر جھکائے بیٹھی منتہا پر ڈالی تھی۔ پوری سپورٹ کر رہی ہیں بہو کی، طلال صرف سوچ سکا تھا اور انیہ کو لیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ منتہا البتہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ جاؤ بیٹا، رقیہ بیگم نے اسے کہا تھا۔ منتہا نے ایک نظر رقیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ بیٹا میں سمجھ سکتی ہوں، ہر چیز اور ہر رشتے کو وقت درکار ہوتا ہے، تم بھی وقت دو اپنے رشتے کو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میرا بیٹا زبان کا لاکھ تلخ سہی مگر دل کا برا نہیں ہے۔ جانتی ہوں تمہارے لیے مرد ذات پر اعتبار کرنا مشکل ترین کام ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر آزمائش شرط ہے۔ رقیہ بیگم نے اس کو سمجھایا تھا تو منتہا سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ اگر زیادہ چونچ رہا کی نا تو بلا لیجیے گا مجھے، دونوں مل کے سیدھا کریں گے آپ کے مجازی خدا کو۔ عمر نے بھی پیچھے سے ہانک لگائی تھی، منتہا ہولے سے ہنسی تھی۔ شرم کرو عمر کچھ، رقیہ بیگم نے اس کو ڈانٹا تھا۔ دادو ذرا ایک اور انسان کو سیدھا کراؤں، اس کے بعد آپ کی شرم والی بات پر عمل کروں گا۔ آتا ہوں۔ اللہ یہ لڑکا، اللہ میرے گھر کی خوشیوں کو یوں ہی سلامت رکھے اور میرے طلال کی زندگی میں بھی رنگ بھر دے۔ رقیہ بیگم نم آنکھوں سے دعا کر رہی تھی۔ طلال اب فل بیزار بیٹھا اپنی بیگم کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے اور انیہ کو اس کے سپرد کر کے وہ فریش ہو۔ انیہ اپنی دادوں کو سمجھاؤ یار، وہ ہر کسی پہ اعتبار کر لیتی ہیں، ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ لو ہمیں کمرے میں آئے 5 منٹ ہو گئے ہیں اور آپ کی دادوں کی بہو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ طلال انیہ کو بیڈ پر بٹھا کے اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا، جیسے وہ اس کا شکوہ سمجھ رہی ہو۔ وہ بس باپ کو بولتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ بابا کی باتوں پر ہنسی آ رہی ہے، طلال نے اس کو ہنستا دیکھتے ہوئے اس کی گال پر پیار کیا تھا۔ تبھی انیہ کی نظر اندر آتے وجود پر پڑی تھی تو اس نے اپنے بازو وا کیے تھے کہ اس کو اٹھایا جائے۔
وہ بڑی ہو رہی تھی تو جس کو کھڑا پاتی یا جس کے پاس ہوتی بس یہی فرمائش ہوتی کہ اس کو اٹھایا جائے اور گھمایا جائے۔ ویسے فریش میں اسی صدی میں ہونا تھا۔ طلال نے اس کو آتے دیکھا تو بیڈ سے اٹھا تھا اور اس کے پاس سے گزرتے کہنا نہیں بھولا تھا، آپ کے کپڑے واش روم میں ہیں۔ منتہا نے اس کی بات اگنور کرتے ہوئے کہا تھا۔ وارڈروب کی طرف جاتا طلال 1 منٹ کو رکا تھا۔ پوری تیاری کی ہوئی ہے، طلال نے تلخی سے سوچا۔ حمیدہ بھی نے رکھے تھے، منتہا نے کہا تھا۔ طلال نے اب مڑ کے اس کو ایک نظر دیکھا تھا مگر وہ آنیہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مومنہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب عمر آ دھمکا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے، کون سے چکر چل رہے ہیں میرے؟ عمر دھم سے اس کے سامنے آ کے بیٹھا تھا۔ طلال چاچو ٹھیک کہتے ہیں، تمیز سیکھ لو۔ مومنہ نے اس کو بیٹھنے کے انداز پر گھرکا تھا۔ تو تم سکھا دو، عمر نے کشن کو بازو کے نیچے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جن سے چکر چل رہے ہیں اور جن کے چکروں میں ارمانوں کے خون ہو رہے ہیں، جا کے ان سے کلاسز لو تمیز کی۔ مومنہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ ارے ان کلاسز میں تو پیار محبت کی باتوں سے فرصت نہیں ملتی، عمر نے شرماتے ہوئے کہا تھا اور مومنہ کا منہ ہاں کی شکل میں کھلا تھا۔ عمر، مومنہ نے صدمے سے اس کو پکارا تھا۔ جی عمر کی چڑیل، عمر نے پیار سے جواب دیا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے پول سارے گھر والوں کے سامنے کھول دوں، مومنہ نے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ میرا چکر وکر چل رہا ہے؟ عمر نے اب سیریس ہو کے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ نہیں مگر تمہاری باتوں سے لگتا ہے مجھے کبھی کبھار، مومنہ نے معصوم صورت بناتے ہوئے کہا۔ اف، اب جو باتیں میں تمہارے لیے کہتا ہوں تم کو نہیں سمجھ آتی تو میرا کیا قصور اس میں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ کیا بول رہے ہو، اونچی بولو، مومنہ نے اس کو بڑبڑاتے دیکھا تو بولی تھی۔ مومنہ کیا واقعی ہی تمہیں ایسا لگتا ہوں میں بس ویسے ہی تمہیں تنگ کرتا ہوں، کچھ الٹا سیدھا مت سوچو ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے تمہارا، مگر ہمیں تو اجازت ہے نا اب تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لیں تاکہ ہم تو اپنے ارمان پورے کر سکیں، مومنہ نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ مومنہ میں اپنا سر کہاں ماروں، عمر نے بے بسی سے کہا۔ وہ سامنے دیوار ہے، مومنہ نے معصومیت سے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ عمر کو وہ اتنی معصوم لگی تھی، اس نے بے ساختہ خواہش کی تھی کہ کاش ان کے درمیان کوئی دوری نہ ہوتی، ان کا مضبوط رشتہ ہوتا۔ مومنہ میرا پتہ کیا دل کر رہا ہے اس وقت، عمر نے جذبات سے بوجھل انداز میں کہا تھا۔ مجھے پتہ ہے، گول گپے کھانے کو یا آئس شیک پینے کو، مومنہ نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے تھے۔ عمر ایک پل کو ہنسا تھا پھر غصے سے دہاڑا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا، تمہارے ارمان تو اب سارے میں پورے کروں گا۔ عمر جو اس کو سیدھا کرنے آیا تھا اس کی حرکتوں سے زج ہوتا خود واک آؤٹ کر گیا تھا۔ میں نے تو اب کچھ بھی نہیں کہا تھا، مومنہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا، کچھ دیر باتیں کر کے سب اپنے اپنے پورشنز میں چلے گئے تھے۔ اگلا دن اتوار کا تھا، منتہا بھی آنیہ کو لیے روم میں آ گئی تھی جو سو گئی تھی۔ طلال صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ منتہا آنیہ کو بیڈ پہ لٹا کے جو ہی واش روم جانے لگی تو اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ایک تصویر پر گئی۔ وہ مہاوش کی تصویر تھی، طلال کی پہلی بیوی۔ منتہا جو ہی مہاوش کی تصویر اٹھانے کو آگے بڑھی، طلال بھی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئے جہاں سے منتہا تصویر کو اٹھانے لگی تھی۔ فکر نہ کریں، میں اس کو محفوظ جگہ پہ رکھنے لگی ہوں، میرا مقصد ہرگز ان کو آپ کی زندگی یا سوچوں سے دور کرنا نہیں، اور سب سے اہم بات مجھے اپنے مقام اور حیثیت کا بخوبی علم ہے۔ منتہا نے طلال کا بے ساختہ اٹھ کے آنا نوٹس کیا تھا تو جواباً بولی تھی۔ طلال ایک پل کو شرمندہ ہوا، بھلا کیا ضرورت تھی اتنا اتاولا ہونے کی؟ اور مجھے پتہ ہے، بلکہ یہ حقیقت بخوبی ازبر ہے کہ میں آپ کی زندگی میں انیہ کی دیکھ بھال کے لیے لائی گئی ہوں، اور میں اس فریضے کو دل و جان سے پورا کروں گی۔ منتہا پورے اعتماد لہجے میں بول رہی تھی۔ طلال نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ تو آپ جس کام کے لیے لائی گئی ہیں وہی کام کریں، یعنی انیہ۔ میں یہ خود کر لوں گا، طلال نے بھی بنا کسی لچک کے کہا تھا اور اس کے ہاتھ سے تصویر پکڑ کے اسٹڈی کی طرف چل پڑا تھا، اور منتہا وہیں کھڑی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ منتہا نماز سے فارغ ہوئی تو تب تک طلال بیڈ پر لیٹ چکا تھا، اب سویا ہوا تھا یا جاگا ہوا تھا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ منتہا نے بھی آنیہ کے بائیں جانب بیڈ پر بسیرا کیا تھا۔ جھجک تو آ رہی تھی مگر جھجک کے سہارے زندگی تھوڑی نہ کٹنی تھی۔ ابھی منتہا سیدھی ہی ہوئی تھی، آنیہ حرکت میں آنا شروع ہو گئی۔ فیڈر پیے 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، اب شاید بھوک لگی ہوگی۔ منتہا نے ہلکے سے انیہ کو تھپ تھپایا تھا اور منتہا نے مڑ کے بیڈ کی سائڈ پر پڑا فیڈر اٹھا کے اس کے لیے فیڈر بنانے لگی۔
ابھی فیڈر میں پانی ہی ڈالا تھا، انیا کو تاخیر ناگوار گزری اور اس نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا تھا۔ منتہا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، پہلی بار کسی بچے کو سنبھال رہی تھی۔ تجربہ تھا مگر کم تھا۔ 1 سال پہلے اس کی خالہ زاد بہن اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی تھی، تب ان کے بچوں کو سنبھالنے میں ان کی مدد کرتی تھی جو یہاں کام آ رہی تھی، مگر اب یہ اس کی بیٹی تھی، اس کی خاطر سب کرنا تھا۔ بس بس انیا، بچے آ رہی ہوں، منتہا نے ملک پاؤڈر ڈالتے ہوئے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ منتہا فیڈر کا ڈھکن بند کرتے اس کو ہلاتی جلدی سے بیڈ پر آ کر انیا کو گود میں اٹھا چکی تھی، مگر اس کا موڈ بالکل اس وقت چپ ہونے کا نہیں تھا۔ منتہا نے اس کو ہلکا سا تھپ تھپایا، وہ تھوڑا چپ ہوئی تو منتہا نے اس کو فیڈر دیا، مگر یہ کیا، اس نے فیڈر پینے کی بجائے رونا شروع کر دیا تھا۔ منتہا پریشان ہوئی تھی۔ بس بس انیا جانو، سو جاؤ۔ منتہا نے اب اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلائی تھی، مگر اسے بھوک لگی تھی۔ فیڈر وہ منتہا سے پی نہیں رہی تھی۔ اف، یہ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ منتہا نے طلال کو سوتے دیکھا تو بیزار ہوئی تھی۔ اٹھا لیتی ہوں، کتنے برے سے رو رہی ہے انیا۔ منتہا نے طلال کو اٹھانے کا تہیہ کیا تھا۔ اٹھاتی کیسے؟ عزلی جھجک آڑے آئی تھی، مگر انیا کا رونا سن کے وہ سب بھلا چکی تھی۔ طلال اٹھیں پلیز، منتہا نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا تھا۔ طلال جو انیا کی پہلی ری ری کی آواز سے اٹھ جاتا تھا، آج شاید منتہا کے سپرد کر کے پرسکون نیند سویا ہوا تھا۔ طلال، منتہا اب تھوڑا قریب ہو کے بولی تھی، تبھی طلال نے نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں کھول لی تھی اور بائیں جانب دیکھا جہاں تکیے کے نزدیک 2 خوبصورت روشن آنکھیں اس کا نام پکار رہی تھیں، ساتھ ہی پریشانی عیاں تھی۔ کیا ہوا؟ طلال فوراً ہوش میں آیا تھا۔ انیا رو رہی ہے، مجھ سے فیڈر نہیں پی رہی، کب سے کوشش کر رہی ہوں۔ منتہا رو دینے کو تھی۔ طلال نے ایک پل کو اس کا پریشان سراپا دیکھا تھا۔ انیا اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ اس کو بہلانے میں مصروف تھی۔ ادھر دیں مجھے، اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تھا۔ منتہا نے انیا کو دیا اور ساتھ ہی فیڈر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ انیا بیبی، کیا ہوا؟ موڈ نہیں فیڈر پینے کا بچے؟ طلال کے لہجے میں نرمی ہی نرمی تھی جو صرف چند لوگوں کے لیے تھی۔ میرا شمار تو ان لوگوں میں ہرگز نہیں، منتہا سوچ کر رہ گئی۔ طلال اس کو لے کر بیڈ سے اترا تھا اور اس کو اس کے کھلونوں سے بہلانے لگا تھا۔ وہ تھوڑا چپ ہوئی تھی تو طلال اس کو لے کے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، تبھی پریشان سی منتہا اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ یہ صبح تو نہیں رو رہی تھی میرے پاس، اب کیوں رو رہی ہے؟ منتہا بس رو دینے کو تھی۔ چلو جی، کس کس کو چپ کرواؤں گا؟ پہلے بیٹی، اب یہ میڈم بھی رونے کو تیار بیٹھی ہیں۔ طلال سوچ کر رہ گیا تھا۔ ابھی اس کو آپ کے پاس آئے ٹائم کم ہوا ہے، جلدی ہی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو نہیں روئے گی، طلال نے نپے تلے الفاظ میں جواب دیا تھا۔ اس کو بھوک بھی لگی ہے، 2 گھنٹے ہوئے ہیں اس کو فیڈر پیے ہوئے، منتہا نے ہاتھ میں پکڑا فیڈر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب کھلونوں سے کھیل رہی تھی اور چپ تھی، اس کے گھنگریالے ہلکے براؤن بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کو اپنی گود میں کریں، طلال نے کچھ سوچتے ہوئے منتہا کو کہا تھا۔ وہ پھر رو پڑے گی۔ پریشانی منتہا کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ طلال نے ایک نظر اسے دیکھا۔ منتہا نے اب سوال کرنے سے گریز کیا تھا اور پیار سے منتہا کو اٹھایا تھا۔ انیا نے ایک نظر اٹھا کے منتہا کو دیکھا تھا۔ منتہا نے اسمائل کی تھی، مگر انیا پھر اپنے کھلونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ٹوائے اس کے ہاتھ میں ہی رہنے دیں اور اس کو فیڈر دیں، یہ فیڈر پیتے پیتے سو جائے گی، طلال نے منتہا کو ہدایت دی تھی۔ منتہا نے 2 منٹ بعد اس کو فیڈر دیا تو وہ آرام سے پینے لگ گئی۔ ٹھیک 3 سے 4 منٹ کے دوران اس کو نیند آ گئی تھی۔ وہ اب آنکھیں موند رہی تھی۔ منتہا نے اس کو ایک بازو سے مضبوط حصار میں لیا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو فیڈر پلا رہی تھی۔ طلال کی نظر اس کے بالوں پر پڑی، پہلی بار اس کے بال دیکھ رہا تھا۔ گھنے لمبے بالوں کی آبشار اس کی کمر پر پڑی تھی۔ منتہا کا دوپٹہ پریشانی میں ڈھلکا ہوا تھا۔ طلال نے نظریں چرا لیں۔ جب بچے روتے ہیں تو خود کو پرسکون رکھنا سب سے اہم ہوتا ہے تاکہ بچوں کو سنبھالا جا سکے، نہ کہ خود بھی بچوں کی طرح رونے لگ جائیں کہ سامنے والے کو سمجھ نہ آئے کہ کس کو چپ کروایا جائے۔ طلال اس پر چوٹ کرتا اٹھا تھا اور واش روم گھس گیا تھا۔ انیا، آپ کے بابا بالکل بھی اچھے نہیں، منتہا نے خود پہ کیے جانے والے طنز کی شکایت انیا سے کی تھی جو اس سب سے بے خبر نیند کی وادی میں اتر رہی تھی۔ منتہا نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ عمر فیکٹری سے واپس بیکری پر گیا تھا، مطلوبہ چیزیں لے کے واپس آیا اور فریش ہونے کے بعد مومنہ کے پاس جانے کا سوچتا باہر نکلا تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ مومنہ توقع کے مطابق لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عمر بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا چل رہا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، فی الحال تو بور ہو رہی تھی، مومنہ نے منہ پھلایا۔
ارے یاد آیا جو چاکلیٹس آئے تھے تمہارے، وہ لاؤ نا، کھاتے ہیں۔ عمر نے دانت پیستے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میرا بھی موڈ ہو رہا تھا کھانے کا، ویٹ میں لاتی ہوں۔ مومنہ کچن میں گئی اور چاکلیٹس کے ڈبے اٹھا لائی تھی، جس میں ایک ڈیری ملک کا ڈبہ تھا اور کٹ کیٹ کا تھا۔ یہ لو کھاؤ تم بھی، علی کو پتہ ہے میں یہی کھاتی ہوں، مومنہ نے خوشی سے بتایا تھا۔ مومنہ بھائی بولو، عمر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ عمر تم کبھی کبھار بہت عجیب حرکتیں کرتے ہو، مومنہ نے اس کو گھرکا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ ارے یہ تو ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ عمر نے ایک چاکلیٹ کا ڈبہ اٹھایا تھا اور ایک چاکلیٹ اٹھا کے اس کی ڈیٹ چیک کی تھی۔ کیا بات کرتے ہو، مومنہ نے اس کو گھرکا۔ خود دیکھ لو، عمر نے چاکلیٹ اس کو تھمایا تھا۔ یہ بھی دیکھو، خود پڑھ لو، مجھ پہ کون سا یقین ہے تمہیں، عمر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ایسی بھی بات نہیں اب، مومنہ نے کہا تھا، اب جبکہ 6 چاکلیٹس وہ خود اپنی نظروں سے ایکسپائری دیکھ چکی تھی۔ دوسرے ڈبے میں بھی ایسے ہی ہیں، یہ دیکھو صرف 2 ٹھیک ہیں۔ عمر نے دوسرے ڈبے کا بھی معائنہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں چلا ہوگا، میں پھینک دیتی ہوں، دل تو نہیں کر رہا، میرے فیورٹ ہیں۔ مومنہ کا دل برا ہوا۔ تو میں کل لے آؤں گا، تم دل کیوں برا کر رہی ہو؟ اچھا میں یہ پھینک کے آتا ہوں، عمر نے اس کو کہا اور دونوں ڈبے اٹھا کے باہر نکلا تھا۔ باہر آتے ہوئے وہ پرسکون تھا کیونکہ وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ سیٹی بجاتا وہ گھر سے باہر نکلا تھا تو عمر صاحب بیکری سے ایکسپائر چاکلیٹس لے کے آئے تھے جو 7 چاکلیٹ تھے۔ اب مومنہ سے چاکلیٹس منگوا کے عمر صاحب نے اس کو باتوں میں لگا کے وہ ایکسپائر چاکلیٹ اوپر رکھے تھے اور کمال مہارت سے وہی چاکلیٹس چیک کرواتا رہا تو کبھی ایموشنل کر کے اس کو اپنی بات کا پورا یقین دلایا تھا۔ اب وہ پرسکون سے اپنے مشن کے بعد قریبی پارک میں آیا تھا اور ایکسپائر چاکلیٹس ڈسٹ بن میں پھینکے تھے اور باقی چاکلیٹس بچوں کو بانٹنے کے بعد آگے بڑھا تھا۔ سب بچے چاکلیٹ کھاتے ہوئے واپس کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے اور عمر اس پارک کے مالی بابا کے بیٹے کی طرف گیا تھا جو عمر سے واقف تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ بچے نے عمر کو آتے دیکھا تو خوش ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کے آیا ہوں، عمر نے چاکلیٹس اس کو نکال کے دیے تھے جس پہ وہ بچہ خوش ہو کے اچھلا تھا۔ بہت شکریہ عمر بھائی، بچے نے کہا اور ڈبہ پکڑا تھا۔ شکریہ عمر بھائی نہیں، علی بھائی، عمر ہنستا ہوا واپسی کے لیے موڑا تھا۔ چلو اس بہانے علی نے نیکی کما لی، عمر مسلسل اپنی حرکت پر ہنس رہا تھا اور ایک چاکلیٹ خود نکال کے کھا رہا تھا اور واپس بیکری پہ گیا تھا کیونکہ مومنہ کو افسردہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج طلال اور منتہا کی شادی کو 7 دن گزر چکے تھے۔ صالحہ کی پرسوں واپسی تھی، زرار شادی پر نہیں آ سکا تھا۔ وجہ زرار کی والدہ کی طبیعت کی خرابی تھی جو اچانک خراب ہونے پر ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا تھا۔ اب وہ بہتر تھی تو زرار صالحہ اور بچوں کو خود لینے آ رہا تھا۔ منتہا صالحہ کے بچوں کو سینڈوچز بنا کر دے رہی تھی، تبھی طلال آفس سے آیا۔ وہ بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ معمول کے مطابق وہ رقیہ بیگم سے ملتا ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ انیا کو صالحہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ منتہا بچوں کو سینڈوچز دیتی ہوئی کبھی کچن اور کبھی لاؤنج میں چکر لگا رہی تھی۔ طلال اور منتہا میں بے تکلفی اتنی نہیں ہوئی تھی، بس دن میں ضرورت کے وقت بات ہو جاتی تھی۔ اس وقت منتہا طلال کی آمد سے بے خبر دوپٹے کو سر سے اتارے گھوم رہی تھی۔ سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کی آبشار کو اس نے چٹیا کی صورت میں باندھ رکھا تھا۔ طلال کی نظریں اس کی چٹیا سے الجھ کر رہ گئی تھیں، وہ اس کی نظروں کے ارتکاز سے بڑبڑاتی ہوئی کچن میں غائب ہو گئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے، آج جلدی لوٹ آیا آفس سے؟ ویسے اچھی بات ہے، جلدی آیا کرو، منتہا کو بھی وقت دیا کرو، رقیہ بیگم نے کہا تھا۔ جی بس سر میں تھوڑا درد تھا، طلال نے دوسری بات کا جواب گول کر دیا تھا۔ ماشاءاللہ میری بہو نے اس گھر میں رونق لگا دی ہے، رقیہ بیگم اس کے صدقے واری جاتی نہ تھکتی تھی۔ منتہا بھی اپنی ساری توجہ اس گھر پہ دے رہی تھی۔ تم خوش ہو؟ رقیہ بیگم نے طلال سے پوچھا تھا جو تھکا ہوا سا بیٹھا بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو خوش دیکھ کر مطمئن ہوں، انشاءاللہ اطمینان جلد خوشی میں تبدیل ہو جائے گا، صالحہ نے کہا تھا۔ اکثر کچھ اطمینان عارضی بھی ثابت ہوتے ہیں، ایسے اطمینان پہ آگے کے مراحل استوار کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، طلال کا جواب حاضر تھا۔ تمہاری طرح اس کو بھی یہی خدشات ہیں طلال، مگر وہ بھی سب بھلائے اپنی نئی زندگی میں سیٹ ہو رہی ہے۔ حالانکہ وہ جن حالات سے گزری ہے اس وقت کسی مرد پہ اس کے لیے اعتبار کرنا بہت مشکل ہے، جس کا وہ اظہار بھی مجھ سے کر چکی ہے۔ اسے بھی ایک مرد دھوکہ دے چکا ہے، رقیہ بیگم نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ طلال کی رگیں ابھری تھیں۔ دیکھیں اماں، اس کے ماضی سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ آئندہ اس بات کا مجھ سے ذکر نہیں کریں گی، اور باقی سب مرد ایک سے نہیں ہوتے۔
طلال اس کے سابقہ رشتے کے ذکر پر بلبلا اٹھا تھا۔ آخر کو مرد تھا جس میں غیرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ میاں اس کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں زیادہ۔ وہ کانچ سی لڑکی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، رقیہ بیگم نے بیٹے کے تیور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس وضاحت پر طلال تھوڑا نرم پڑا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، طلال ہلکی آواز میں بولا تھا۔ خود بھی تو وہ ایک بچی کا باپ تھا۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے، اس بات کا یقین دلانا تمہارا کام ہے، صالحہ نے بھی کہا تھا جو اتنی دیر سے چپ بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ کھانے پینے کا بھی پوچھا جائے گا یا میڈم کے ذکر سے مجھے پیٹ بھرنا پڑے گا؟ طلال اب کے چڑا تھا۔ تبھی منتہا لاؤنج میں آئی تھی۔ السلام علیکم، منتہا نے طلال کو دیکھ کر دھیمی آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ طلال کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ خود ہی سن سکتا تھا۔ ایک گہری نظر البتہ منتہا پر ڈالی تھی جو یوں لگ رہی تھی جیسے پتہ نہیں کتنے ٹائم سے یہاں رہتی ہو۔ لنچ لگا دوں صالحہ آپی؟ منتہا نے صالحہ کو سے پوچھا تھا۔ اپنے میاں سے پوچھو، ہم ابھی نہیں کھائیں گے، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ منتہا کچن کے کاموں میں مدد کرواتی رہتی تھی مگر مکمل کام رقیہ بیگم نے صالحہ کی واپسی تک اس کے لیے روکا ہوا تھا۔ منتہا کو دیکھ کے صالحہ کی گود میں بیٹھی انیا نے شور مچا دیا تھا کہ اس کو اٹھایا جائے۔ منتہا نے ہنستے ہوئے انیا کو اٹھا لیا تھا اور اس کو لیے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ طلال کی آواز آئی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بچے جا کے ریسٹ کرو، کام میں خود کو اتنا الجھایا ہوا ہے تم نے، صحت پہ تو کوئی توجہ نہیں۔ میں چائے بھجواتی ہوں، ساتھ سر درد کی دوا بھی، رقیہ بیگم نے ان پہ صورتیں پڑھ کے پھونکتے ہوئے کہا تھا۔ جاتی ہوئی منتہا نے بھی سنا تھا۔ افشاں بیگم اور آسمہ بیگم کے ہاں بھی سینڈوچ بھجوا کر منتہا نے چائے بنائی اور ساتھ سر درد کی گولی ٹرے میں رکھ کر حمیدہ بی کے ہاتھوں طلال کو بھجوا دی تھی۔ طلال جب واش روم سے باہر آیا تو ٹرے سجی ہوئی موجود تھی۔ کسی بھی رشتے میں احساس اور عزت دو اہم چیزیں ہیں، پیار اور محبت بعد میں آتے ہیں۔ بعض اوقات محبت کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے مگر احساس اور عزت کے بغیر رشتے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ احساس رشتے کو بہت انمول اور عزت دل عزیز بناتا ہے اور پھر اس پر محبت کی آبیاری تو لازمی ہوتی ہے۔ طلال منتہا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ ماضی بھی نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ وہ سوچوں کو جھٹکتا ہوا چائے کی طرف متوجہ ہوا۔ طلال کچھ دیر ریسٹ کے بعد باہر نکلا تھا تو لاؤنج میں رونق لگی ہوئی تھی۔ آسمہ، افشاں بیگم اور سب بچے موجود تھے۔ عرصے سے وہ ان رونقوں کو ترسا ہوا تھا۔ السلام علیکم، طلال نے بلند آواز سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے کورس میں جواب دیا۔ آسمہ، رقیہ اور افشاں بیگم تینوں بڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی کرسی پر صالحہ بیٹھی تھی۔ عمیرہ بچوں کے ساتھ کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ مومنہ بھی صالحہ کے ساتھ نیچے کارپٹ پر رکھے فلور کشن پر بیٹھی تھی۔ عمر نے 1 سیٹر صوفہ سنبھالا ہوا تھا اور منتہا انیا کو ساتھ بٹھائے ہوئے 2 سیٹر صوفے پر تھی۔ طلال کے پاس بیٹھنے کا وہی آپشن تھا تو وہ جا کر منتہا کے پاس بیٹھا تھا۔ منتہا کا دل دھیمے سروں پہ تب دھڑکا جب طلال نے اپنا بازو صوفے کی بیک پر ٹکایا تھا۔ منتہا بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ طلال ریلیکس ہو کے بیٹھتا دوسری جان کو مشکل میں ڈال گیا تھا۔ منتہا نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی جو طلال کی نظر سے ہرگز مخفی نہ رہی تھی۔ دادو، نعرہ تو سنا ہوگا نا، تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ چکی ہے۔ عمر کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ سب اس کی بات کا مقصد سمجھ چکے تھے کہ طلال پر چوٹ کی گئی ہے۔ کہاں وہ رات کو لیٹ واپس آنے والا آج سہ پہر ہی لوٹ آیا تھا۔ تبدیلی تو چلو آ گئی ہے بیٹا، یہ مت بھولو کہ تمہاری پے ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں آنا باقی ہے، تو مجھے مجبور مت کرو، طلال نے دھمکی دی تھی۔ خواتین کو پتہ تھا اب عمر کی باتیں تو ختم نہیں ہونی، اس لیے وہ آپس میں باتوں میں لگ گئی تھیں۔ انیا نے اب منتہا اور طلال دونوں کے بیچ میں صوفے پر کھڑا ہونا شروع کر دیا تھا۔ منتہا مزید الرٹ ہو کے بیٹھ گئی تھی کہ کہیں گر ہی نہ جائے۔ اوپر سے بیک پہ پڑا بازو اس کو سیدھا بھی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ طلال، یہ تم زیادتی کر رہے ہو میرے عمر کے ساتھ، رقیہ بیگم نے کہا تھا۔ دیکھا دادو، ہمیشہ ایسے ہی دھمکاتے ہیں مجھے، عمر ہمدردی پر اور پھیلا تھا۔ تم پھر بھی باز نہیں آتے، ابھی 7,900 روپے والے حادثے کو 9 دن پورے نہیں ہوئے، مومنہ نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بدلہ میں کل کا لے چکا ہوں، وہ الگ بات ہے کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ میں عمر محسن ہوں، اپنے بدلے جلد پورے کر لیتا ہوں۔ عمر نے اپنا کالر کھڑا کرتے ہوئے خود کو شاباشی دی تھی چاکلیٹس والے کارنامے پہ۔ اتنے آئے تم سپر ہیرو، مومنہ نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ انیا، آرام سے، گر جاؤ گی، منتہا نے صوفے پہ گھومتی انیا کو کہا تھا جو تھوڑے سے آؤٹ آف بیلنس ہوئی تھی۔
تبھی منتہا نے اس کو جلدی سے پکڑا تھا۔ آپ کے لیے بھی یہی کہوں گا، طلال نے 2 ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھی حواس باختہ بیوی سے کہا تھا۔ جی کیا؟ منتہا ہونک ہوئی۔ یہی کہ آرام سے بیٹھیں، آنیا کا تو پتہ نہیں، البتہ آپ نے گر جانا ہے۔ طلال نے جس لہجے میں کہا تھا وہ پانی پانی ہو گئی تھی۔ آنیا ادھر آؤ بابا پاس، مما کو سانس لینے دو۔ طلال نے بازو ہٹاتے ہوئے آنیا کو گود میں لیا تھا، البتہ منتہا سب کی موجودگی میں خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو باہر لے جا سکتے ہو، بیوی ہے تمہاری، صالحہ نے طلال کو نشانہ بنایا تھا۔ جی پتہ ہے بیوی ہے میری، مگر یہ بات ابھی ان کو ہضم ہو لینے دے، طلال نے دو بدو کہا تھا، البتہ دوسری بات منتہا کی جھجک پر چوٹ تھی جو اتنی آواز میں ہی کہی کہ صرف منتہا ہی سن سکے۔ ارے جانے کی بات سے یاد آیا طلال، کل منتہا کو تم اس کے میکے لے کے جاؤ گے، شادی کے بعد جانا ہی نہ ہو سکا اور یہ رسم ہے تو اس پہ بحث نہیں کوئی، رقیہ بیگم نے کہتے ہوئے انکار کی گنجائش ہی ختم کر دی تھی۔ ٹھیک ہے اور کچھ؟ طلال نے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ فی الحال یہی کرو، رقیہ بیگم نے کہا تھا۔ چائے ہی پلوا دیں بھائی، عمر نے نیا سلسلہ شروع کیا تھا۔ مومنہ کو عمر کی اس عادت سے سخت چڑ تھی، اب بھی وہ چڑی تھی۔ جاؤ مومنہ بنا کے لاؤ سب کے لیے چائے، صالحہ نے مومنہ کو کہا تھا۔ مومنہ عمر کو خونخوار نظروں سے دیکھتی اٹھی تھی۔ اس چائے کے نشئی کو مجھے دیکھ کے ہی چائے یاد آتی ہے، مومنہ جلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں چائے نہیں پیوں گا، میں آنیا کو لے کے باہر جا رہا ہوں، طلال نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ رکو ذرا طلال، تم منتہا کو بھی لے کے جاؤ ساتھ، آسماں بیگم نے اس کو ٹوکا تھا۔ منتہا کا سر مزید جھک گیا۔ میں باہر لان میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا بس۔ واہ چاچو واہ، لان نہ ہو گیا، مارکلا کا پہاڑی سلسلہ ہو گیا، عمر کہاں باز رہنے والا تھا۔ میاں لان کے علاوہ کہیں اور جانے میں پابندی تو نہیں لگی؟ رقیہ بیگم نے بھی غصہ نکالا تھا بیٹے پر۔ تو لان میں منتہا کو ساتھ لے کے جانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ویسے، صالحہ نے بھی حصہ لیا تھا۔ منتہا اٹھ جائیں اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہانی مون کی بکنگ کروا دیں۔ طلال کا دماغ 1 منٹ میں گھوما تھا، منتہا کا دل 1 منٹ کوئی سچویشن پر رکا تھا۔ منتہا جاؤ اس سے پہلے کہ یہ اکتا کے لان والا ارادہ بھی کینسل کرے، افشا بیگم نے بھی گل افشانی کی تھی۔ منتہا کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا تو دل بڑا کرتا اٹھی۔ طلال آنیا کو گود میں اٹھائے لاؤنج سے باہر نکلتا گیا تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو منتہا آہستہ آہستہ چلتی نظر آئی۔ ایک یہ خاتون میرے صبر کا امتحان لینے کو بھیجی گئی ہیں، طلال نے تعصب سے کہا تھا۔ منتہا اسی جنم میں لان میں جانے کا ارادہ کیا تھا میں نے بدقسمتی سے، اب جلدی آ جائیں، طلال نے اس کی سست روی پہ طنز کیا تھا۔ طلال نے نہ صرف کہا تھا بلکہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف بڑھا تھا۔ منتہا کی تو سٹی گم ہوئی تھی آج طلال کی حرکتوں سے۔ طلال بلا شبہ ایک وجیح مرد تھا، آج اس نے گرے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور بلیک ٹی شرٹ پہنی تھی۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور ماتھے پہ معمول کی طرح لکیروں کا جال بھی موجود تھا۔ ایک بازو میں آنیا کو اٹھائے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے منتہا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو لیے وجاہت ہاؤس کا گیٹ پار کر گیا تھا۔ آپ تو لان کا کہہ رہے تھے، منتہا نے لب کشائی کی تھی۔ طلال نے ایک پل کو برابر چلتی منتہا کو دیکھا تھا۔ اب بھی میں ہی آپ کو قریبی پارک میں لے کے جا رہا ہوں، بیوی ہیں میری آپ، حوصلہ رکھے، کڈنیپ نہیں کر رہا آپ کو، طلال نے مخصوص لٹھ مار انداز میں کہا تھا۔ اس وقت سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، یہ کالونی کی سڑکیں تھیں، سڑکوں پر زیادہ روشنی بھی نہیں تھی۔ آنیا کو مجھے دے دیں، تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر منتہا کی آواز آئی تھی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی کیونکہ وہ طلال کے ساتھ مشکل سے چل رہی تھی۔ تبھی منتہا کو ٹھوکر لگی۔ کیوں آپ کا آنیا کو ساتھ لے کر گرنے کا ارادہ ہے؟ آپ خود دھیان سے چلیں، طلال نے منتہا کو کہا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ یہ انسان باتوں سے ہی مجھے مارے گا، منتہا نے کڑھ کے سوچا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی وہ 6 سے 7 منٹ کی واک کے بعد پارک میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں تھوڑا رش تھا، طلال منتہا کو لے کے ایک پرسکون گوشے میں آ گیا تھا، انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں اکثر آتا رہتا تھا۔ طلال ایک بینچ کی طرف بڑھا تھا، خود بیٹھا اور آنیا کو بھی بٹھایا تھا اور ایک سرد آہ خارج کی تھی۔ منتہا بینچ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے، کچھ لوگ فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے، کچھ بزرگ حضرات حالات پہ تبصرہ کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا کو اور اچھا اور مسحور کن بنا رہی تھی۔ طلال نے ایک نظر منتہا پر ڈالی تھی جس کا دوپٹہ ہوا کے زور پر اڑتے ہوئے اس کو تنگ کر رہا تھا۔ کل کس وقت جانا ہے آپ نے اپنے گھر؟ منتہا وہاں سے ہٹی اور بینچ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔
آنیہ طلال کے موبائل کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے، منتہا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آفس سے واپس آ جاؤں گا جلدی۔ آنیہ کو گھر چھوڑ جائیں گے صالحہ آپی کے پاس، طلال نے منتہا کو آگاہ کیا تھا۔ آج نہ جانے کس موڈ میں تھا جو باتیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ آنیہ میرے ساتھ جائے گی، منتہا نے جھٹ ٹوکا تھا۔ طلال نے اس کو ایک نظر دیکھا تھا۔ دیکھیں، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کو کوئی بات سننی پڑے۔ آپ کے گھر والوں کو یقیناً آنیہ کا جانا اچھا نہیں لگے گا، طلال نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ وہ تو سخت نظر نہ پڑنے دے اپنی بیٹی پہ کسی کی، تو کسی کا سخت بول تو ہرگز برداشت نہ کر سکے گا۔ آپ سے شادی کے بعد وہ میری بیٹی بھی ہے، چاہے آپ نے دباؤ میں آ کے ہی شادی کی ہے۔ منتہا بھی آج صاف بات کرنے کے چکر میں تھی۔ اندر کی باتیں بھی ساس صاحبہ نے بتائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی طلال سوچ کے رہ گیا تھا۔ اور دوسری بات، میرے گھر والے اتنے کم ظرف ہرگز نہیں ہیں۔ جنہوں نے اپنی بیٹی دے دی تو وہ اپنی بیٹی کی بیٹی کو بھی کھلے دل سے اپنا چکے ہیں۔ وہ ہر جگہ میرے ساتھ جائے گی، منتہا نے فیصلہ سنایا تھا۔ اچھا بول لیتی ہیں آپ، طلال نے لٹھ مار لہجے میں کہا تھا۔ جو بات سچ ہے وہی کہی ہے، آپ کو متاثر کرنے کے لیے ایک لفظ نہیں بولا، منتہا منمنائی تھی۔ میں متاثر ہوا بھی نہیں ہوں۔ طلال اور مروت کا دور دور تک لینا دینا نہیں تھا، صاف کو اس حد تک کے بات منہ پہ مارتا تھا۔ خشک ترین انسان، منتہا نے دانت پیسے تھے۔ عمر کچن میں داخل ہوا تو برنر کے سامنے چائے بناتی مومنہ نے اس کا استقبال خوفناک نظروں سے کیا تھا۔ انہوں نے بنائی چائے، آئے ہائے آئے ہائے۔ عمر سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھکتے ہوئے شاعرانہ انداز میں بولتا مومنہ کو اور سلگا گیا تھا۔ عمر، مجھ سے 10 فٹ دوری پہ رہنا میں بتا رہی ہوں، مومنہ نے کٹیلے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ پیار ہونے کا ڈر ہے، عمر نے کہا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شکل دھو رکھو اپنی تم، مومنہ نے ہاتھ میں پکڑا کپ اس کو مارنے کے انداز میں اٹھایا تھا۔ باپ رے، اتنا غصہ مومنوں کو! عمر نے بچوں کی طرح پچکارا۔ ہائے، میرا نام نہ بگاڑا کرو، کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں۔ مومنہ پہلے ہی اس کی چائے کی فرمائش پہ فل تپی کھڑی تھی۔ وہ کرتے ہیں ہر بات پہ اختلاف، ہائے، وہ کہتے ہیں کافی، ہم کہتے ہیں چائے۔ عمر نے لہکتے ہوئے ایک اور شعر پڑھا تھا۔ یہ چاولوں والا کفگیر تمہیں اب مارنا ہے میں نے، مومنہ نے باقاعدہ ہاتھ میں پکڑا کفگیر اس کو دکھایا تھا۔ میں تو ڈر گیا، رکھو نیچے، اتنی سی چائے بنانے کو کیا کہہ دو، مرنے مارنے پہ آ جاتی ہو۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کے کفگیر سائڈ پہ رکھا اور سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو کے مومنہ کو تکنے لگا تھا۔ تبھی دماغ میں ایک اور بات سمائی۔ سنو، مجھے چائے بھی تم جیسی سانولی سی ہی پسند ہے۔ عمر کہاں باز آنے والا تھا۔ خبردار اگر مجھے سانولی کہا، میں نہیں ہوں سانولی، یہ تو موسم کا اثر ہے تھوڑا، دادو کہتی ہیں۔ مومنہ کو اپنے ڈل ہوئے رنگ پہ یہ بات تیر کی طرح چبھی تھی۔ ہاں ہاں، تمہارا رنگ آتی سردیوں جاتی سردیوں، پھر ساری سردیاں، اور پھر آتی گرمیاں اور جاتی گرمیاں، اور پھر ساری گرمیاں متاثر ہی ہوا رہتا ہے۔ عمر ہمیشہ اس کو اس بات سے چھیڑتا تھا۔ حالانکہ اس کا رنگ صاف تھا مگر عمر سے تھوڑا کم، یہی فائدہ عمر اٹھاتا تھا۔ اللہ کرے تمہیں بھی میرے جیسے رنگ والی بیوی ملے، مومنہ بس یہی کہہ سکتی تھی، اپنی طرف سے بد دعا دی تھی۔ آمین ثم آمین، مجھے جی جان سے قبول ہے۔ میری ہونے والی بیوی کا رنگ مانو تمہارے جیسے ہے، مانو وہ تمہاری ہی کاپی ہے، عمر ترنگ سے بولا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، مومنہ نے بات ختم کرتے ہوئے کپوں میں چائے نکالنی شروع کی تھی، تبھی چائے چھلکتی اس کے ہاتھ پہ پڑی۔ اف، مومنہ بلبلا اٹھی تھی۔ کیا کرتی ہو یار، ادھر دکھاؤ، عمر تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی شوخی اب پریشانی میں بدل چکی تھی۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھا جو سرخ ہو چکا تھا۔ کچن میں لگے سنک کے نل کے نیچے ہاتھ کیا۔ تم میں ہی تھا، تم کہیں اور جانے دیتے ہو، مومنہ نے منہ پھلا کے کہا تھا۔ عمر اس شکایت پہ دل جان سے قربان ہو گیا تھا۔ کروا دیا میرا نقصان، اب خوش ہونا، مومنہ نے عمر سے کہا۔ یہ تمہارا نہیں میرا نقصان ہے، اور تمہیں درد دے کے میں خوش ہوتا ہوں، یہ سوچ اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ درد ہو رہا ہے، عمر کے لہجے میں پیار، عزت، محبت، دوستی اور اپنائیت کے سارے رنگ تھے۔ مومنہ ایک لہجے کو ساکت ہوئی تھی، دل انوکھے انداز سے دھڑکا تھا۔ عمر، تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ مومنہ نے عمر سے سوال کیا تھا جو اس کے ہاتھ پہ اب آنٹمنٹ لگا رہا تھا۔ میں نے ہر بار نئی آنکھ سے دیکھا تجھ کو، مجھ کو ہر بار نیا عشق ہوا ہے تجھ سے۔ عمر کا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا، اس نے مومنہ کو دیکھا تھا جو عمر کی طرف ہی متوجہ تھی۔
سیاہ آنکھوں کے پیچھے آج خاموشی کوئی اور ہی کہانی بن رہی تھی، جس میں مومنہ بھی حیران تھی۔ عمر کے دل نے بھی بے اختیار خواہشوں نے سر اٹھانا شروع کیا، مگر ابھی اظہار کا مرحلہ نہیں آیا تھا۔ ویسے بھی کچھ رشتوں میں احتیاط اور احترام واجب ہوتا ہے، جو عمر اور مومنہ کے رشتے میں بھی تھا۔ لاکھ وہ کزنز، دوست اور نزدیک سہی، مگر عمر نے کبھی اس کو بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عزت تھی اس کی، اور اپنی عزت پر نقب نہیں لگایا کرتے۔ اس مرد سے زیادہ کوئی بہترین نہیں ہوتا جس کو اپنی محبت کو پاکیزہ رکھنا آتا ہو۔ عمر محسن کو یہ گن آتا تھا، کیونکہ تم خود تو کھسکی ہوئی ہو۔ عمر نے فسوں توڑا تھا۔ مومنہ بھی سنبھلی تھی۔ جنگلی انسان ہو تم، اب کپوں میں چائے تم ڈال کے لاؤ گے، میں جا رہی ہوں، مومنہ نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے باس، عمر اس کا حکم بجا لایا تھا۔ مومنہ ہنس کے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے عمر اپنے جذبات زبان پر لایا تھا۔ تمہاری ہنسی میں ہی تو میری جان بستی ہے۔ طلال اس وقت منتہا اور آنیہ کو لیے صغیر ہاؤس آیا تھا، تو صغیر ہاؤس میں خوشی کا سماں بند گیا تھا۔ طلال کی تو جو آؤ بھگت ہو رہی تھی وہ الگ بات، آنیہ کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ طلال بیٹا ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ، ہمارا گھر آپ کے گھر جیسا آرام دہ تو نہیں ہے، مگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہو، صفیہ بیگم نے داماد کو کوئی 10ویں بار کہا تھا۔ آنٹی پلیز شرمندہ مت کریں مجھے، میں بالکل ایزی ہوں۔ طلال جیسا بے مروت انسان بھی آج مروت سے کام لے رہا تھا۔ بیٹا ہمارے گھرانوں میں داماد کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی، صفیہ بیگم نے معاشرے کی ریت بیان کی تھی، جس کو پورا کرنے کے واسطے کچھ لوگوں کے مہینے کا بجٹ 2 دن میں ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ان رسموں میں قصور کس کا ہے، ہماری ذہنیت کا، تربیت کا، یا رسموں کا؟ آپ اگر مجھے داماد کی بجائے بیٹا سمجھیں گی تو زیادہ اچھا لگے گا مجھے۔ میں ان تکلفات کا عادی نہیں ہوں۔ کافی دیر سے آپ لوگوں کی بھاگ دوڑ دیکھ رہا، پلیز یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ آپ میرے بڑے ہیں، آپ کا احترام مجھ پر واجب ہے، نہ کہ آپ سب میرا بے جا احترام کریں۔ طلال نے بغیر لگی لپٹی ان کی تیاریوں پہ کہا تھا۔ کچن سے الگ کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ٹیبل پہ 3 بار اس کو دیگر چیزیں چائے سمیت پیش کی جا چکی تھی۔ صفیہ اور صغیر احمد کو وہ پھر بھی پریشان دیکھ چکا تھا۔ یاسر بھی اس کی خدمت میں پیش تھا، البتہ بیوی اور بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کائنات کی طبیعت چونکہ ابھی ٹھیک نہیں تھی تو زیادہ چیزیں باہر سے ہی منگوائی تھی۔ صغیر صاحب اپنے انتخاب پر مطمئن تھے۔ طلال بھائی اور سنائے کیا کام چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ یاسر ابھی بھی مارکیٹ سے ہو کے آیا تھا۔ جی شکر ہے اللہ کا، طلال نے کہا تھا۔ وہ لوگ باتوں میں لگ گئے تھے، شام کے اندھیرے پر پھیلا رہے تھے، تبھی منتہا اندر آئی تھی۔ آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ منتہا نے اندر آ کے پیغام دیا تھا تو طلال کو کوئی 2 گھنٹے کے بعد بیوی کی شکل دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ ان کی خبر گیری تو میں کرتا ہوں، طلال بڑبڑایا تھا۔ اچھا چلو طلال بیٹا، صغیر صاحب نے اس کو کہا تھا۔ وہ سر ہلا کے اٹھا تھا اور منتہا کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ آنیہ کدھر ہے؟ طلال نے ساتھ چلتی میرون سوٹ میں ملبوس نازک سی بیوی پہ نظر ڈالی تھی۔ وہ سو گئی ہے، میں اس کو اپنے کمرے میں لٹا آئی ہوں، آپ نے اگر فریش ہونا ہے تو آ جائیں۔ منتہا کو اس کی طبیعت کا اندازہ تھا کہ وہ جلدی چڑ جاتا تھا۔ چلیں، طلال نے کہا۔ منتہا اسے لے کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ یہ اتنا بڑا کمرہ نہیں تھا۔ ایک بیڈ رکھا ہوا تھا نارمل سائز کا، جس پہ آنیہ دنیا جہان کی معصومیت اپنے چہرے پہ لیے سوئی ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر منتہا کا بیگ اور آنیہ کی چیزیں تھیں۔ دوسری طرف ایک صوفہ رکھا تھا، ایک طرف الماری تھی اور باقی کی خالی جگہ ٹیبل پر کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ رہا واش روم، آپ فریش ہو جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ منتہا نے اٹیچ باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طلال کو کہا۔ طلال آگے بڑھا تو کچھ یاد آنے پر واپس مڑا تھا۔ منتہا آپ کو پتہ ہے نا میں کس مزاج کا بندہ ہوں، آپ کو اپنے گھر بتانا چاہیے تھا، اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آئندہ ایسا کچھ نہ ہو۔ طلال نے منتہا کی طبیعت صاف کی تھی۔ جی ٹھیک ہے، منتہا نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو طلال نے جانے کا بولا منتہا کو، مگر صغیر احمد نے ان کو آج رات رکنے کا کہا۔ سب آج رات رکنے پر اصرار کر رہے تھے۔ طلال تو مروت میں مارا ہی گیا تھا، ابھی ان کو سونے کے لیے کمرے میں بھیجا گیا تھا۔ آنیہ کو اٹھا کے طلال کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ آپ کے لیے کپڑے میں واش روم میں رکھ دیے ہیں، چینج کر لیجئے گا۔ طلال اس کو ایک نظر دیکھ کر بولا تھا۔ جلدی کمرے میں آئیں۔ طلال نے واپسی کے لیے قدم بڑھاتی منتہا سے کہا۔ آنیہ کو مجھے پکڑا دیں، آپ جا کے فریش ہو جائیں۔ منتہا نے طلال کی مشکل آسان کی۔ طلال اس کو ایک سخت نظر سے نوازتا آنیہ کو پکڑا کے آگے بڑھ گیا تھا۔ آنیہ کے بابا بہت خراب ہے، گھورتے ہیں مما کو، منتہا نے آنیہ کے گالوں پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا جس پہ وہ کھی کھی کرنے لگی تھی۔
صفیہ بیگم اور کائنات بھابھی کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر منتہا کمرے میں آ گئی تھی۔ انیا کو ساتھ لائے ہوئے کھلونے نکال کے دیے اور نیچے کارپیٹ پر بٹھا دیا۔ طلال صوفے پہ بیٹھا موبائل میں مصروف تھا، ساتھ بیوی کی حرکتیں بھی نظر میں تھیں۔ منتہا الماری سے آرام دہ سا سوٹ نکال کے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ واپس آئی تو ایک نظر صوفے پر بیٹھے شوہر کو دیکھا۔ طلال نے بے چینی محسوس کرتے ہوئے نامحسوس انداز میں ماتھا صاف کیا تھا۔ ہمارا یہاں رہنا لازمی ہے کیا؟ طلال نے بالآخر پوچھ ہی لیا تھا۔ شادی کے بعد سسرال میں پہلی بار آیا تھا۔ ہمارے نزدیک تو لازمی ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ ہوگا یہاں رہنے میں؟ منتہا جو کافی دیر سے اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی بول پڑی۔ مشورے کا شکریہ، طلال نے خشک لہجے میں جواب دیا تھا اور موبائل پر لگ گیا۔ کل کتنے بجے یہاں سے واپسی کا ارادہ ہے؟ طلال نے چند منٹ کے بعد پوچھا تھا۔ کل شام تک، منتہا نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے کہا تھا۔ دوسری طرف سے جواب ندارت۔ دیکھیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ہمارے ہاں اے سی بھی نہیں ہے۔ منتہا نے پھر پیشکش کی تھی اور آنیا کو اٹھا کے بیڈ پر لے آئی تھی۔ خاتون جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دیا کریں۔ طلال کا موبائل چلاتا ہاتھ ایک منٹ کو رکا اور نظریں اٹھا کے منتہا کی طبیعت صاف کی۔ ابھی موسم اتنا بھی گرم نہیں تھا کہ ایئر کنڈیشنر کی ضرورت پڑتی۔ اب آپ سائڈ پر ہوں گی یا سارے بیڈ پہ قبضے کا ارادہ ہے؟ بعد میں پتہ چلے میاں کو صوفے پہ سلانا بھی رسم کا حصہ ہے۔ طلال اٹھ کے بیڈ پہ آ گیا جہاں وہ آدھے سے زیادہ بیڈ پر قابض تھی۔ آنیا لیٹی ڈول کے ساتھ مصروف تھی۔ ایک طرف منتہا بیٹھی تھی اور ساتھ لایا گیا بیگ بھی بیڈ پر رکھا تھا جس میں زیادہ آنیا کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ دل تو یہی کر رہا ہے جیسے آپ کے حالات ہیں، منتہا صرف سوچ کر رہ گئی تھی۔ آپ یوں کریں آنیا کو لے کے یہاں سو جائیں، آپ ایزی رہیں گے۔ منتہا نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے ایک اور مشورہ دیا تھا۔ تکیہ ٹھیک کرتا طلال کا ہاتھ رکا اور وہ ایک سرد سانس خارج کرتا ہاتھ باندھ کے اس کے مشورے سننے لگا تھا۔ اور آپ؟ طلال نے پوچھا۔ میں دیکھ لیتی ہوں، ادھر کمرے میں ہی بستر لگا لوں گی یا پھر صوفے پر، آپ کو آسانی ہوگی، آپ آنیا کے ساتھ لیٹ جائیں۔ منتہا نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ اور؟ طلال نے اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے مزید مشورے طلب کیے تھے۔ اور میں فین لگا دوں گی اور کھڑکی بھی کھول دوں گی تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر آتی رہے، منتہا کہتی صوفے کی جانب بڑھی تھی۔ وجاہت ہاؤس میں آپ کی زبان پہ تالے لگے ہوئے تھے، میں کیا کہ سب کھل گئے ہیں، دماغ بھی ماشاءاللہ سے تیزی سے کام کر رہا ہے۔ واپس آئیں، بیڈ پر سوئیں، فضول میں میرا دماغ نہ خراب کریں۔ طلال نے اس کو تند نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں تو، منتہا نے کچھ کہنا چاہا تھا جب آنیا بیڈ سے اترنے کی کوشش میں گرنے لگی تھی۔ طلال نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑا تھا۔ پکڑے اپنی بیٹی کو، ابھی گر کے چوٹ لگوا لینی تھی۔ طلال نے منتہا کو گھرکا تھا۔ منتہا کا دل بس اپنی بیٹی الفاظ میں اٹکا ہوا تھا۔ منتہا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کے آنیا کو پکڑا تھا اور اس کو خود میں بھینچتے ہوئے چوما تھا۔ با آنیا اپنی زبان میں بولی تھی اور منتہا کے چہرے پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارنے لگی۔ اور ویسے بھی اگر آنیا نے رات کو فیڈر نہیں پیا، آپ نے روتے ہوئے میرے پاس ہی آنا ہے تو بہتر ہے پہلے ہی پاس رہیں۔ طلال نے جس انداز میں کہا تھا منتہا کو اپنا غصہ بمشکل ضبط کیا تھا۔ ایک دفعہ بس ایسا ہوا ہے، اب وہ مجھ سے اٹیچ ہو چکی ہے الحمدللہ، منتہا نے برا مناتے ہوئے کہا تھا۔ آؤ اپنے بچے کا پیمپر چینج کریں، پھر سونا ہے نا آنیا جانو۔ منتہا اس کو لیے آگے بڑھی۔ اگلے دن طلال کو کام کی وجہ سے منتہا کو جلدی ہی واپس لانا پڑا تھا۔ منتہا اور آنیا کو گھر چھوڑ کے وہ آفس چلا گیا تھا۔ وہ آفس میں اپنے کام میں منہمک تھا جب اس کا موبائل بجا۔ گھر کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم، جی اماں، سب خیریت ہے؟ طلال نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، ہاں سب خیریت ہے۔ وہ میں نے کہنا تھا آج گھر جلدی آ جانا، رقیہ بیگم نے کہا۔ اماں ابھی بھی کوئی رسم باقی ہے؟ طلال حسب عادت چڑا تھا۔ میاں تم نے ابھی رسمیں پوری کی ہی کہاں ہیں؟ رقیہ بیگم نے بیٹے کے تیوروں سے خائف ہوتے کہا۔ اماں ابھی کل رات آپ کو عملی ثبوت دیا ہے، اب کیا کسر رہتی ہے؟ میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ آفس گھر میں ہی شفٹ کر لوں، طلال نے غصے سے کہا۔ اچھا بس، کل صالحہ کی واپسی ہے اس لیے کہہ رہی ہوں، سب ایک ساتھ بیٹھ کے شام کی چائے پی لیں گے، اس لیے نہیں جلدی گھر آنے کا کہا کہ تمہاری بیگم یاد کر رہی ہیں۔ رقیہ بیگم نے بیٹے کی طبیعت صاف کی تھی۔ وہ کر بھی نہیں سکتی، اس کا پتہ ہے مجھے، طلال صرف سوچ سکا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، خیال رکھیں اپنا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے جواب سن کے طلال نے کال بند کی تھی اور سر جھٹکتا کام میں مصروف ہو گیا۔ طلال کی واپسی تقریباً 3:30 بجے تک ہوئی تھی۔ وجاہت ہاؤس میں زندگی سے بھرپور کہے گونج رہے تھے۔
طلال فریش ہو کے لاؤنج میں آیا تھا تو سب خواتین اور بچے رونق لگائے گارڈن میں بیٹھے ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ متوجہ ہوں سب، عرض کیا ہے کہ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، عنقریب ہونے والی محبت کے صاف آثار نظر آتے ہیں۔ عمر نے شعر کو اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے طلال کے لیے پڑھا تھا۔ اس وقت میں تمہاری بکواس سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، طلال نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ منتہا بیٹا چائے بنا دو طلال کو، رقیہ بیگم نے صالحہ کے ساتھ بیٹھی منتہا سے کہا تھا۔ منتہا اٹھی تو طلال کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی جس کے گھیرے پہ رنگ برنگے پھول تھے، بالوں کو دوپٹے میں ہی ڈھانپا ہوا تھا۔ ان کو چھپا کے ہی رکھنا چاہیے، طلال سوچ کر رہ گیا۔ چہرے پہ وہی نرمی جو اس کا خاصا تھی، کنیری پلکیں کبھی اٹھ اور کبھی جھک رہی تھی۔ کتنی شوگر؟ منتہا کی آواز پر طلال کا ارتکاز ٹوٹا۔ لو، ان سے ہونی ہے مجھے محبت، ابھی تک اتنا نہیں پتا ان کو۔ طلال کڑ کے رہ گیا۔ حمیدہ بھی سے پوچھ لیں، طلال نے کٹیلے لہجے میں کہا تھا۔ جی، مگر وہ تو چلی گئی ہیں، اب آپ ہی بتا دیں، منتہا نے ہونک سا منہ بنا کے پوچھا تھا۔ طلال کا دل کر رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھے، تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا۔ منتہا بی بی، جتنی شوگر ملانے کو آپ کا دل کرے ملا دیں، بس چائے بنا دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا عمر کی شاعرانہ آواز گونجی تھی۔ نہ سائیں مت ڈال یہ فریب محبت کا جال، تو بس چائے کپ میں ڈال اور ڈال اور ڈال۔ منتہا سب کو متوجہ پا کے شرم سے دوہری ہو گئی تھی، ہاتھوں میں کپ لرز کے رہ گیا تھا۔ آرام سے بیگم، عمر اپنا دیوان سنبھال کے رکھو، کیوں ان کو بے ہوش کرنا ہے؟ طلال نے منتہا کا سرخ پڑتا رنگ دیکھ کر کہتے کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ میں آنیہ کو دیکھ لوں، منتہا کہتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ اب اجی کبھی فرصت میں ہمارے چاچو کو بھی دیکھ لیں، عمر کہتا کرسی چھوڑ کے بھاگا تھا، کیونکہ اب تو طلال کے ہاتھوں بچنا ناممکن تھا۔ گارڈن میں دو ٹیمیں میدان میں اترنے کو تیار تھیں، سب کی پرزور فرمائش پہ کرکٹ کھیلا جانے لگا تھا۔ طلال منتوں کے بعد میدان میں اتر ہی آیا تھا۔ مرد حضرات کی ایک ٹیم تھی جس میں طلال، عمر اور عمیر تھے، اور لڑکیاں ایک طرف تھیں، مومنہ، منتہا اور صالحہ۔ افشاں بیگم آنیہ کو اپنے ساتھ اکرام صاحب سے ملوانے لے گئی تھی، اور آسماں بیگم ان سب کو دیکھنے میں مصروف تھیں اور ساتھ ساتھ رقیہ بیگم کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں، جبکہ صالحہ کے بچے اور عمیرہ دونوں ٹیموں کے جذبے بلند کرنے کو باؤنڈری کے باہر موجود تھے۔ عمر، ایک بات پہلے ہی کلیئر کر دو ذرا، ان سے آؤٹ ہونے پہ کوئی رونے نہ لگ جائے، طلال نے پاس سے گزرتی منتہا کو نشانہ بنایا تھا۔ عمر، اگر ذاتیات پہ حملہ ہوگا تو میں نہیں کھیل رہی، منتہا اس چوٹ پر بلبلا اٹھی تھی، اس انسان نے تو مذاق ہی بنا لیا تھا۔ ارے ارے، آپ غصہ بھی کر لیتی ہیں، مگر میں اثر نہیں لیتا، طلال نے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑی منتہا کی کلائی تھامتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کسی چیز کا اثر نہیں لیتے، یہ میرے لیے نئی اطلاع نہیں ہے، خوش آئند بات ہے، ابھی سے جان رہی ہیں مجھے، آگے چل کر آسانی ہوگی، طلال نے برجستگی سے جواب دیا تھا۔ حالانکہ آپ کی سوچ تھی کہ یہ بی بی 4 دنوں میں اس گھر سے بھاگ جائیں گی، جس طرح کا آپ نے سلوک رکھا ہے میرے ساتھ۔ منتہا نے بھی گن گن کے بدلے لیے تھے۔ طلال کے چہرے کا رنگ ایک پل کو بدلا، مگر جلد ہی خود پہ قابو پا لیا۔ تھوڑی سی دوری پہ کھڑی لڑکی اس سے بہت بدگمان تھی، اس میں بھی اس کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ اس پہ کسی اور وقت بحث کریں گے، فی الحال نہ موقع ہے نہ ہی موڈ، طلال نے دانت پیستے ہوئے منتہا کو دیکھا تھا۔ آپ کے موڈ پہ تو دنیا چلتی ہے نا، تیکھے چتونوں سے منتہا نے دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی دنیا کا تو نہیں کہہ سکتا، مگر اس گھر میں موجود افراد کی زندگی پہ خاصا فرق پڑتا ہے میرے موڈ کا، جس کا ابھی ابھی ایک خاتون نے اظہار بھی کیا ہے۔ طلال نے منتہا کی کچھ دیر پہلے والی کہی بات کا حوالہ دیا تھا۔ آپ سے تو بات کرنی ہی فضول ہے، منتہا چڑی تھی، تبھی اتنی دیر سے کھڑی میری رفاقت سے فیض یاب ہو رہی ہیں، طلال نے ایک اور وار کیا۔ انتہائی خود پسند اور غلط فہمی کا شکار ہیں آپ، منتہا نے کہتے ساتھ ہی قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ کیسے رہے مذاکرات؟ چاچو کیا لگ رہا ہے آپ کو، چچی کو آپ پٹا لیں گے؟ عمر نے طلال کے کندھے پہ بازو رکھتے ہوئے تجزیہ کیا تھا۔ عمر کے الفاظ پہ طلال نے اس کا بازو اپنے کندھے سے جھٹکا تھا۔ لینگویج پلیز، بیوی ہے میری، تبھی گھاس نہیں ڈال رہی، ویسے جیسے آپ کے مزاج ہیں مجھے آثار بھی نظر نہیں آتے، عمر نے کہتے ہوئے دوڑ لگائی تھی، مگر طلال نے اس کو جا پکڑا۔ زبان کے جوہر ہی دیکھتے رہتے ہو، اب کچھ کھیل کے بھی فن دکھا دو، طلال نے اس کو بیٹنگ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ مومنہ بیٹ لیے وکٹ پہ کھڑی تھی۔ ارے ضرور، آپ بس حکم کریں، میں ذرا 1 منٹ اس خاتون سے پوچھ آؤں،
آخر اس نے کیا سوچ کر مجھ جیسے عظیم کرکٹر سے میچ کا سوچا۔ عمر نے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے سارے ریکارڈ توڑے تھے اور وہ وکٹ جو ایک کرسی کو بنایا گیا تھا اس کے پاس کھڑی مومنہ کے قریب گیا۔ سنو، میچ فکسنگ کرنی ہے تو بتا دو، کسی کو نہیں بتاؤں گا، عمر نے رازدارانہ انداز میں کہا تھا۔ اتنے تم آئے کرکٹر، نکلو یہاں سے، مومنہ اس کو خاطر میں نہ لائی۔ ٹھیک بتا رہا ہوں، تمہیں پتہ تو ہے لڑکی کرکٹ میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، 1 اوور تو کھیل نہیں سکو گی، تم میچ فکسنگ کر لو، عمر نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ مومنہ نے اپنا اور منتہا کا بیٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اچھا، بدلے میں کیا چاہیے تمہیں؟ اتنے اچھے تو تم ہو نہیں کہ کسی مطلب کے بغیر کام کرو کوئی۔ مومنہ عمر کی ہر رمز سے واقف تھی۔ عمر ہنسا تھا۔ کافی سمجھدار ہوتی جا رہی ہو، مجھے زیادہ تو کچھ چاہیے نہیں، بس ایک چیز۔ جلدی بولو، مومنہ نے اکتا کے کہا تھا۔ تمہارے 3 سائن، وہ بھی نکاح نامے پہ، عمر نے جذبے سے چور انداز میں کہا۔ کیا؟ تم بچ جاؤ میرے ہاتھ سے، مومنہ چیخی تھی تو دونوں بیٹ چھوٹ کے عمر کے پیر پہ لگے تھے۔ عمر بلبلا اٹھا۔ صالحہ کی واپسی ہو گئی تھی، زندگی اب معمول کی ڈگر پہ چل نکلی تھی۔ طلال آفس جا چکا تھا۔ منتہا آنیہ کو سلا کے رقیہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ حمیدہ بھی کام نمٹا کے جا چکی تھی۔ منتہا نے کچن کا کام خود سنبھال لیا تھا کہ وہ یہ کام اب خود کیا کرے گی۔ منتہا کی مدد کو حمیدہ بی کی بیٹی آ جایا کرتی تھی۔ السلام علیکم، لاؤنج میں ایک نسوانی آواز گونجی تھی۔ منتہا سمیت رقیہ بیگم نے مڑ کے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بھائی، آج کیسے یاد آ گئی بہن کی؟ رقیہ بیگم سعدیہ کو دیکھ کر اٹھی تھیں جو رقیہ بیگم کی بہن تھیں۔ ایک شہر میں رہتی تھی مگر آنا جانا سالوں بعد ہوتا تھا، کیونکہ جب دلوں کی کدورتوں کو دور نہ کیا جائے تو رشتے ان کے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں اور بالآخر ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، منتہا نے بھی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سعدیہ بیگم نے کہتے ساتھ ایک تنقیدی نگاہ سے منتہا کا جائزہ لیا تھا۔ منتہا اس نظر پر گڑبڑا گئی تھی۔ منتہا بیٹا، یہ میری چھوٹی بہن ہے، شادی پہ نہیں آ سکی تھی تو اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی، رقیہ بیگم نے تعارف کروایا تھا۔ سعدیہ بیگم کا اٹھنا بیٹھنا اس طبقے سے تھا جو سوشل ورک کے نام پر کٹی پارٹیز میں مشغول رہتا ہے مگر حقیقی رشتوں سے دور۔ یہ طلال کی بیوی ہے، سعدیہ بیگم نے گلاسز اتار کے ٹیبل پر رکھے تھے۔ اس حوالے پر منتہا کا دل دھڑکا۔ وہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی، چہرے پر میک اپ کی تہہ چڑھا رکھی تھی، ماڈرن لباس میں ملبوس وہ چہرے پر اپنائیت کے ہر تاثر سے پاک بیٹھی تھی۔ ہاں ماشاءاللہ، جاؤ چندہ کھانے پینے کا بندوبست کرو، رقیہ بیگم نے منتہا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی، وہ اٹھ گئی تبھی حمیدہ بی کی بیٹی آمنہ جو لگ بھگ 19 سال کی تھی وہ بھی آ گئی تھی۔ منتہا نے اس کے ہاتھ جوس کا گلاس لاؤنج میں بھیجا تھا اور خود چائے کے ساتھ اہتمام کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ آمنہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ منتہا آنیہ کو ایک نظر دیکھنے کا سوچتی کچن سے نکلی تھی جب آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ آپا، آپ کو اس طلاق شدہ لڑکی کے علاوہ اور کوئی نہیں ملی تھی؟ سعدیہ بیگم کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ منتہا نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ آخر یہ ٹھپا کب چاند چھوڑے گا میری؟ وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ سعدیہ، طلال کی بھی یہ پہلی شادی ہرگز نہیں تھی، رقیہ بیگم نے ان کو جیسے یاد دہانی کروائی تھی۔ تو کیا ہوا آپا، لڑکے چاہے 4 شادیاں کر لیں، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ ہنس کر اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، آپ کو یہی طلاق یافتہ دبو لڑکی ملی تھی۔ سعدیہ بیگم تو جیسے منتہا کی تذلیل کا سوچ کر آئی تھیں۔ تمہیں شروع سے ہی میری سوچ کا پتہ ہے، میں اس باتوں کو نہیں مانتی، رقیہ بیگم کے لہجے میں اب ناراضگی تھی۔ طلال کو تو آپ نے پریشر میں لے کے اس کی شادی کروا دی ہے، پتہ ہے مجھے، وہ صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے اس شادی پر مجبور ہوا تھا، میری بات ہوئی ہے اس سے۔ سعدیہ بیگم نے ایک اور بات کہہ کے باہر کھڑی منتہا کی ذات کی جیسے دھجیاں اڑا دی تھیں۔ کیا طلال دوسروں کے سامنے بھی یوں ہی میری ذات کی تذلیل کرتے ہیں؟ اللہ، کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ منتہا میں مزید سننے کا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی اور باہر لان میں آ کے سانس لیا تھا۔ اندر کی فضا میں رویوں کی اتنی حبس تھی کہ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ آکسیجن کی طرح فضا میں رویوں کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ کچھ رویہ آکسیجن کا کام کرتے ہیں جو مثبت ہوتے ہیں، مگر منفی رویوں سے فضا اتنی بوجھل ہو جاتی ہے کہ ہم سانس نہیں لے پاتے۔ آج کل کی فضا ہمارے منفی رویوں سے بوجھل ہوئی پڑی ہے۔ زور زور سے سانس لیتے ہوئے منتہا کے رخساروں پر آنسوؤں کی دھاریوں لڑیوں کی صورت میں بہنے لگی۔ وہ ہمیشہ اپنے خدا کے سامنے رویا کرتی تھی مگر آج وہ یوں سرے عام رو رہی تھی۔ منتہا نے اپنی سسکیوں کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دل دہاڑے مار مار کر رونے کو کر رہا تھا مگر ابھی صبر لازمی تھا، ابھی آزمائش کی اور بھی گھڑیاں باقی تھیں۔
ابھی اور امتحان باقی تھے اس کے۔ کچھ دیر تک وہ خود پر قابو پا چکی تھی، مگر اب اندر ایک ویرانہ تھا، ایک جامد خاموشی۔ وہ اندر کی طرف بڑھی تھی کیونکہ مہمان نوازی کے تقاضے بھی پورے کرنے تھے۔ کیسا معاشرہ ہے ہمارا، مردوں کا معاشرہ، یہ نام ہے ہمارے معاشرے کا۔ مرد چاہے جو مرضی کرے وہ ہر حال میں پاک باز کہلائے گا، مگر عورت جو اپنی پوری زندگی پھونک پھونک کے قدم اٹھاتی ہے، ذرا سی بھی لرزش پہ اس پر تہمتوں کے وار کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ کو کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، چاہے یہ طلاق عورت نے مرد کی درندگی کی وجہ سے لی ہو۔ مرد تو ہر الزام سے بری و ذمہ ہے، وہ مرد جو ٹھہرا۔ طلاق یافتہ عورت کو تو ہمارے مشرقی معاشرے کی عورتیں بھی معاف نہیں کرتی۔ کیا ہوا، مارتا ہی تھا، برداشت کر لیتی۔ مرد جہاں مارتے ہیں پیار بھی تو کرتے ہیں۔ مر جاتی مگر طلاق جیسی کالک منہ پر نہ تھوپتی۔ ایک اور فتویٰ، کیا ہوا، جہیز ہی مانگا تھا نا، وہ کون سا کسی اور نے استعمال کرنا تھا، خود کی بیٹی نے ہی کرنا تھا نا، اس میں لالچ کہاں سے آ گیا، بیٹی کو طلاق دلوا لی، باپ کے قرضے میں ڈوبنے کا کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ دوسری شادی اگر مرد کرے تو اس کو اس بات سے منسوب کر کے معتبر بنا دیا جاتا ہے کہ اولاد کی دیکھ بھال اور پرورش کو شادی لازمی تھی، مگر دوسری طرف اگر عورت کرے تو اس پر 100 طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ طلاق یافتہ عورت کو بھی خوش رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کو ہے۔ مرد کی طلاق کو معاشرے میں اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا جتنا عورت کو اس بات پر رگیدا جاتا ہے۔ ہماری ایک سب سے بڑی کمزوری ہماری سوچ ہے۔ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ کر فیصلے کرنے کے عادی لوگ ہیں، جس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم فتوے اتنے لگاتے ہیں مگر کبھی ہم نے اسلامی تاریخ کے اوراق پڑھنے کی توفیق نہیں کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مبارک باب کو نہیں پڑھا۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقہ اور بیوہ سے شادی کر کے اس دقیانوس نظریے کو جڑ سے ختم کیا۔ آج عمر مومنہ کو کالج سے واپسی پہ لینے گیا تھا۔ عمر کو وہ گیٹ پر کھڑی کسی لڑکے سے بات کرتی نظر آئی تھی، ساتھ ہی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ عمر کا رنگ تیزی سے بدلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل کے کسی کو تشدد کا نشانہ بناتا، مومنہ اس کو دیکھ چکی تھی اور ان کو الوداعیہ کلمات کہتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ کون تھا وہ؟ عمر نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ تم سے مطلب؟ بس شروع ہو جایا کرو ہر بات پہ، مومنہ یہ نہ کرو، مومنہ وہ نہ کرو۔ مومنہ چڑی تھی۔ فی الحال مومنہ فضول بکواس نہ کرو، جو پوچھا ہے اس کا سیدھا جواب دو۔ عمر کا لہجہ سخت تھا۔ عمر تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ مومنہ کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی۔ مومنہ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ایک پل میں نرم پڑتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میری دوست کا بھائی تھا، میرے بڑے بھائی جیسا ہے، اس سے بھی نہ ملوں؟ تم چاہتے کیا ہو؟ علی سے بات کروں تمہیں تب بھی اعتراض، یہاں بھی اب شروع ہو گئے ہو۔ میں اب اتنی بھی بچی نہیں ہوں۔ مومنہ تو پھٹ پڑی تھی۔ مومنہ، علی بھائی۔ عمر نے آنکھیں نکال کے اس کی تصحیح کی تھی۔ نہیں کہوں گی میں بھائی، علی علی۔ مومنہ بھی ضدی ہوئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم زندہ سلامت گھر پہنچے تو علی نہیں علی بھائی بولو۔ عمر کی آنکھوں میں بھی جنون اترا تھا۔ مجھے ابھی مرنا نہیں ہے، مجھے جینا ہے، مومنہ نے دہل کے کہا تھا۔ تو میں اکیلا مر جاتا ہوں، تم کہتی رہنا علی علی، عمر سے جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ عمر آج نہ جانے کس موڈ میں تھا۔ عمر بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومنہ کا دل دہلا تھا۔ اس نے عمر کو گھورتے ہوئے نہ صرف کہا تھا، ساتھ ہی اس کے توانا بازو پہ ایک مکہ بھی مارا تھا۔ ہاں تو صحیح کہہ رہا ہوں، تمہیں میں ہی برا لگتا ہوں، اس نے روٹھے لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا تم مجھے برے لگتے ہو؟ مومنہ صدا کی بھولی اپنا غصہ بھول چکی تھی۔ تو کیا پیارا لگتا ہوں؟ تھوڑے سے، مومنہ نے گویا احسان کیا۔ کوئی نہیں، سارا بھی لگنے لگ جاؤں گا۔ عمر، مومنہ نے اس کو پکارا۔ جی عمر کی چڑیل۔ عمر کے لہجے میں عزت ہی عزت تھی، چاہے کتنا ہی وہ لڑ لے مگر ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ تم بہت فضول بولنے لگ گئے ہو، آئندہ ایسی فضول بکواس مت کرنا، مجھے تمہاری باتوں سے ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ مومنہ ابھی بھی اس کی بات کے زیر اثر تھی۔ تم تو دل پہ ہی لے گئی ہو بات، اچھا چھوڑو، ویسے تمہارے کالج کے باہر یوں لگتا ہے کہ پریاں اتر آئی ہیں۔ عمر نے جس انداز میں کہا تھا، مومنہ کی چھوٹی سی ناک غصے سے پھول گئی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، جاؤ ان پریوں کے پاس۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی مومنہ بھلا چکی تھی۔ کل پکا ان کے پاس جاؤں گا، اب تو وہ گھر چلی گئی ہوں گی۔ عمر پھر بھی چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ اللہ کرے تمہیں تو جنت میں بھی کوئی حور پری نہ ملے۔ مومنہ کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوا تھا۔ تو مجھے چاہیے بھی نہیں، بس جنت مل جائے۔ بقول شاعر، جنت قبول ہے حوروں کو چھوڑ کر، میں اپنی حور دنیا سے لے کر جاؤں گا۔
عمر نے مومنہ کا چہرہ تکتے ہوئے کہا تھا جہاں غصہ ہی غصہ تھا۔ مجھے اپنی حور کے قصے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کیوں نہیں آ رہا؟ مومنہ بری طرح چڑی تھی۔ نہ چلا کرو، پہلے ہی رنگ کالا ہے۔ عمر میرے منہ نہ لگو تم، کسی اور کے لگوں تب بھی تمہیں مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں، مومنہ نے صاف کہا۔ مومنہ بی بی اتنے بڑے بول نہ بولو، خبردار جو مجھے بی بی کہا، زہر لگتے ہو بی بی کہتے ہوئے۔ اچھا کیا کہا کروں، ہنی یا شونا؟ عمر نے ہنستے ہوئے اجازت چاہی تھی۔ ہنی، مجھے علی کہتا ہے، مومنہ نے جلدی سے کہا تھا، مگر غلطی کا احساس تب ہوا جب گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رکی تھی۔ اس علی کا خون میرے ہاتھوں لکھا گیا ہے، مگر مومنہ اب اگر تمہارے منہ سے میں نے علی سنا تو تمہارا گلا دبانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ سن لو تم میری بات اچھی طرح، اور میرے چہرے کو بھی غور سے دیکھ لو، میں مذاق ہرگز نہیں کر رہا۔ اب آواز نہ آئے تمہاری۔ عمر گرایا تھا، مومنہ نے اب چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کے رویے نے مومنہ کو الجھا دیا تھا۔ طلال گھر آیا تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ خاموشی اس کو بری طرح کھلی تھی۔ ابھی تو وہ ان رونقوں کو انجوائے بھی نہیں کر پایا تھا تو چھایا سناٹا ایک آنکھ نہ بھایا۔ رقیہ بیگم بھی لاؤنج میں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو کمرہ بھی خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ جس کے وجود سے آج کل کمرہ آباد تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ موبائل، گاڑی کی چابی اور فائلز بیڈ پر رکھتا رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ رقیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم؟ رقیہ بیگم نے اداس لہجے میں کہا تھا۔ جی، آنیہ کدھر ہے؟ طلال نے بالآخر پوچھ لیا۔ اس کو آسماں لے کے گئی ہے۔ آپ کی بہو میڈم کدھر ہیں؟ ادھر ہی ہوگی، اس بیچاری نے کہاں جانا ہے؟ اماں وہ بیچاری کس طرح سے ہو گئی ہیں؟ طلال کو یہ لفظ سخت چبھا تھا۔ بیچاری ہی ہے، اس کی قسمت امتحان پہ امتحان جو لیتی ہے۔ رقیہ بیگم کو منتہا کے چہرے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب باتیں سن چکی ہے۔ اماں آپ کھل کے بات کریں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ تمہاری خالہ سعدیہ آئی تھیں، ان کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ آپ کے بلاوے پہ تو آ نہیں سکی تھیں وہ، کیونکہ کٹی پارٹی میں مصروف تھیں۔ طلال استہزائیہ ہنسا تھا۔ آج کل کے رشتے ایسے ہی ہو گئے ہیں بیٹا، مطلب کہ، رقیہ بیگم نے دکھی لہجے میں کہا تھا۔ سعدیہ خالہ اور منتہا کی قسمت اور امتحان کا ذکر جو آپ نے ابھی کیا، آپس میں کیا تعلق ہے؟ انہیں تمہاری دوسری شادی پر اعتراض ہے، رقیہ بیگم نے کہا۔ وہ تو مجھے بھی تھا، مگر اب ہو چکی ہے، طلال نے صاف گوئی سے کہا۔ اسے طلاق یافتہ سے تمہاری شادی پر بھی اعتراض ہے، رقیہ بیگم نے بیٹے کو تیکھے چتونوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات سے ان کا کیا تعلق؟ طلال نے اب سرد لہجے میں کہا تھا۔ جس تعلق سے آپ نے فون کر کے ان سے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے، رقیہ بیگم نے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ان کو کام تھا مجھ سے کوئی، تب باتوں میں ان کے پوچھنے پر میں نے محض سرسری سا ذکر کیا تھا، طلال نے ماں کی شاکی نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کسی بھی عورت کو اپنی ذات کی نفی بری طرح چبھتی ہے، بلکہ ہر انسان کو اپنے خیالات یا محسوسات کا ذکر کسی بات کے لحاظ سے ایسے انسان سے کرنا چاہیے جو پردہ رکھنا جانتا ہو، مگر آپ نے تو اپنے شاہانہ خیالات کا اظہار ایسی انسان سے کیا جو پیٹ کی خاصی ہلکی ثابت ہوئی ہیں۔ رقیہ بیگم نے بیٹے کو گھورتے ہوئے گھر میں خاموشی کی وجہ بتائی تھی۔ تو کیا منتہا سب سن چکی ہے؟ طلال کے لہجے میں ایک پل کو افسوس ابھرا تھا۔ جب باتوں کو اعلانیہ کہا جائے گا تو کوئی بہرا ہی ہوگا جو نہ سنے گا۔ اس کو اس گھر میں ہر چیز میسر ہے تو بلا وجہ کسی کی بات کو دل پہ لینا بے وقوفی ہے۔ وہ اپنی ذات کو ڈیفینڈ کر سکتی تھی، وہ اپاہج تو نہیں جو سب سن کے چپ رہی، طلال نے غصے سے کہا تھا۔ اعتماد اور مان نہیں میسر ایک رشتے کا، جس دن وہ ملا تو زبان کیا انداز سے بھی اپنی ذات کا دفاع کرنا سیکھ جائے گی۔ رقیہ بیگم نے بیٹے کو لتاڑا تھا۔ اب کہ طلال خاموش رہا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ دیکھو بیٹا، میں نے ایک عمر گزاری ہے، مجھے لوگوں کی پہچان ہے۔ تم لاکھ اچھے بزنس مین سہی، مگر تم دماغ سے سوچتے ہو اور میرا دل بھی کام کرتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بہترین کا انتخاب کر چکی ہوں۔ وہ ہیرا ہے، مت کرو اپنے اور اس کے ساتھ زیادتی، وہ بے حد معصوم ہے، رقیہ بیگم نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کس کونے میں آنسو بہا رہی ہے، آنسو بہانے سے بہتر تھا منہ سے کچھ بول لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر کہہ رہی ہوں، جس دن اسے اپنی ذات اور رشتے کا مان سونپ دو گے اسے بولنا آ جائے گا۔ اس کا اعتماد اس کے ساتھ ہونے والے واقعے اور دنیا والوں کی زبانوں کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ خبردار جو اس کو ڈانٹا بھی تو، رقیہ بیگم نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ میری اتنی مجال، طلال نے ماں کو کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔
منتہا اور مومنہ اس وقت چھت پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اندھیرے میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھیں۔ ریلنگ سے نیچے جھانکتی تو روشنیاں جگمگاتی نظر آ رہی تھیں اور آسمان سے چاند اور ستارے پوری آب و تاب سے جگمگا رہے تھے۔ چچی، یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ مومنہ نے چاند کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سوال کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ منتہا ہولے سے ہنسی تھی۔ یہ پورے دن کی دوسری ہنسی تھی۔ ایک بار وہ آنیا کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آج کل یہ بات ہمارے ارد گرد کافی پائی جاتی ہے، تبھی پوچھا ہے، مومنہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کہتے ہیں محبت ایک رمز ہے، ایک اشارہ جو روح کو ملتا ہے، ایک مبہم اشارہ۔ محبت سراپا پاکیزگی ہوتی ہے۔ میں ایک پاکیزہ محبت کی بات کر رہی ہوں، یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ اس کا کسی کسی پر نزول ہوتا ہے اور وہ لوگ خوش قسمتوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ چاہے جانے کا احساس اچھا ہے، ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے نا چاہے جانے کی۔ مومنہ کے لہجے میں خالی پن تھا کہ چاہے جانے کی آرزو انسان کو قید کر دیتی ہے۔ اس آرزو سے انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ اس قید میں انسان کہیں کا نہیں رہتا، اس قید میں زندگی تنگ پڑ جاتی ہے۔ محبت اور چاہے جانے کی آرزو کی گنجائش ہی نہیں نکلتی اب زندگی میں۔ اب تو سانس بھی لیتے ہیں تو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ بس ایک خدا ہے جس کے سامنے جھک کر سکون دل میں اترتا ہے، جو کسی بات پہ تانے نہیں دیتا۔ اس کے سامنے جتنا مرضی رو لیں وہ بھرم نہیں توڑتا، ورنہ تو لوگ دوسروں کی ذات کا مان رکھنا بھول گئے ہیں، کسی کے وجود کی نفی اور تذلیل میں ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ یہ جانے بغیر کے مقابل کی آزمائشوں سے گزرا ہے۔ منتہا کا حرف حرف پیچھے کھڑے طلال نے سنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی طلال واپس مڑا تھا۔ منتہا کا موڈ اب تھوڑا بہتر ہوا تھا، غبار نکلا تھا تو کچھ من ہلکا ہوا۔ وہ دونوں نیچے آئی تھیں، گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ منتہا کو ایک دم سے اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا تھا۔ مومنہ تو اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی تھی مگر منتہا شرمندہ سی رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ آئی ایم سوری، وقت کا پتہ نہیں چلا، آپ نے دوائی لے لی ہے؟ منتہا نے رقیہ بیگم سے آ کر کہا تھا جو اب سونے کی تیاری میں تھی۔ ہاں بیٹا، سوری کیوں کر رہی ہو؟ میں سمجھ سکتی ہوں، معذرت تو مجھے کرنی چاہیے، رقیہ بیگم نے بہو کا پریشان چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ آنٹی پلیز، آپ معذرت کر کے مجھے گناہ گار کر رہی ہیں۔ جو ہوا سو ہوا، مجھے اب خود کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے۔ منتہا کی ہنسی میں ایک اذیت تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم اچھا سوچو اور جاؤ کمرے میں، طلال کب کا آ گیا ہے، آنیا کو بھی لے آیا ہے، رقیہ بیگم نے بہو کو کہا تھا۔ جی اچھا۔ منتہا کے دل پر ایک اور بوجھ آ گرا تھا۔ وہ طلال کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر آنیا کی وجہ سے مجبوری تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ طلال اور آنیا دونوں بیڈ پر لیٹے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ منتہا اندر آئی مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا، اس کا دل دکھا۔ کھانا لاؤں؟ منتہا نے اپنا فرض نبھایا۔ کھا چکا ہوں، آپ اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف رہیں، طلال نے نشانہ کسا تھا۔ مجھے آپ کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے آپ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، آپ کو تو اور بھی بہت سی باتوں کا علم نہیں ہے، طلال نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس میں ہی بھلائی ہے کیونکہ کبھی کبھی آگاہی جان لیوا ہوتی ہے، منتہا نے بھی تیکھے انداز سے کہا۔ بے خبری بھی جان لیوا ہی ثابت ہوتی ہے۔ آگاہی ہو تو انسان کم از کم آنے والے حالات پہ بند باندھنے کو احتیاطی تدابیر تو کیے رکھتا ہے۔ جتنی آگاہی مجھے آج میری ذات کے بارے میں مل گئی ہے اتنی ہی کافی ہے، منتہا نے طلال کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا اور آنیا کی طرف بڑھی تھی۔ میں اپنی طرف سے تو آپ کی لاپرواہی ناراضگی سمجھ لیتا ہوں مگر آپ اپنی بیٹی سے بھی لاپرواہ ہو رہی ہیں، طلال نے منتہا کو دیکھ کر کہا تھا۔ منتہا کو اب پہلی بار خود پہ بے پناہ غصہ اور شدید رونا آیا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ آنیا کو بخار تھا۔ اب جب آنیا کو ہاتھ لگایا تو شام سے زیادہ گرم تھی، منتہا کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ طلال، اس کو تو بہت زیادہ بخار ہے، میں نے شام میں ہی سب کو کہا تھا کہ اس کو ڈاکٹر کے لے جاتے ہیں مگر کوئی نہیں مانا تھا۔ منتہا کی آواز بھاری ہوئی۔ اس نے غنودگی میں جاتی آنیا کو ہلایا تھا۔ آنیا، مما کا بچہ، سوری میری جان، مما سے بات کرو۔ منتہا اس کو غنودگی میں جاتا دیکھ کر مزید ڈر گئی۔ طلال، آپ سن کیوں نہیں رہے؟ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلیں۔ یہیں تک تھی منتہا کی برداشت اور وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ آج کا دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے۔ طلال کا اس کی حالت پر دل کٹا تھا۔ منتہا سٹاپ کرائنگ، موسمی بخار ہے، تم نے جو سیرپ دیا تھا اس سے ٹھیک ہو جائے گی، میری ڈاکٹر سے بھی بات ہو چکی ہے۔ طلال بیڈ سے اتر کر دوسری طرف آیا تھا جہاں منتہا بیٹھی تھی۔ منتہا نے ایک نظر اٹھا کے طلال کو دیکھا تھا۔ پکا، ٹرسٹ می، طلال نے منتہا کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ جو کچھ آج دوپہر میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا،
آپ اس زبان کا استعمال کر سکتی تھیں۔ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ طلال نے 2 منٹ بعد بات کا آغاز کیا تھا۔ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی، منتہا نے آنیا کے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے صاف کہا۔ یہ زبان بس میرے سامنے ہی چلتی ہے۔ آپ کی ساس تو آپ کو اللہ میاں کی گائے سمجھتی ہیں۔ آپ کو بھی شادی سے پہلے ایسی ہی لگتی تھی، منتہا نے سعدیہ بیگم کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو اب بھی لگتی ہیں، منتہا تب اٹھی۔ طلال کیا چاہتے ہیں آپ؟ منتہا چوہے بلی کے کھیل سے تنگ آ چکی تھی۔ میں بہت کچھ چاہتا ہوں مگر فی الحال آپ سننا افورڈ نہیں کر سکتی۔ طلال نے اس کے سرخ پڑتے رنگ پر چوٹ کی تھی۔ کہیں آپ نے جو کہنا ہے، میں ابھی اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی۔ منتہا بی بی، آپ کی طاقت کا مجھے اچھا خاصا اندازہ ہے مگر وہ آپ کو ہرگز نہیں ہے ابھی، اور جتنی آپ مضبوط دل کی ہیں اس کی خبر ہے مجھے۔ آنیا رونے لگ جائے تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ بس یہی تانا دے دے کہ آپ نے میری جان لے لینی ہے۔ منتہا کو غصہ آیا تھا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی تھی، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی طلال کی راستے میں آئی ٹانگ سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی اس نے طلال کا سہارا لیا تھا۔ دھیان سے یار، ایک ہی بیوی ہے میری ابھی، طلال نے جس انداز میں کہا تھا۔ منتہا نے اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ طلال کے بازوؤں کو منتہا نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ کہیں گر نہ جائے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے کان کھڑے ہوئے۔ یہی کہ اللہ میاں کی گائے ہیں آپ، طلال کا لہجہ لو دیتا ہوا تھا۔ آپ اب مجھے تنگ کر رہے ہیں، اس نے شکوہ کیا۔ آپ کو تنگ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ حق آپ بخوبی پورا کر رہے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی، منتہا نے کہتے ہوئے پیچھے ہٹنا چاہا تھا مگر اب مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ طلال نے اس کو بازو سے پکڑ کر پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ بہت شکوے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، میں بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنی بہادر ہیں۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی یا پھر کسی طرز کے چکر میں آپ نرمی سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہوش نہیں ہوں، منتہا نے کہا تھا مگر اس کا کہنا غضب ہوا تھا۔ منتہا سوچ سمجھ کے بولا کرے، فضول کی بکواس مجھے قطعاً پسند نہیں۔ طلال اس کو خونخوار نظروں سے گھورتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے زوردار آواز میں دروازہ بند ہوا تو منتہا اچھل کر رہ گئی تھی۔ منتہا اپنی بے وقوفی پر افسوس ہی کر سکتی تھی۔ اگلے دن طلال صبح منتہا کے جاگنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ آنیا کا بخار اب اترا ہوا تھا، بس تھوڑی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی منتہا جب فون بجا تھا جو اسے 1 ہفتہ پہلے ہی طلال نے لا کے دیا تھا۔ منتہا کو ان سب میں اتنی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی وقت ملا تھا کہ وہ نمبر سیو کر لیتی۔ فون اٹھایا تھا، دھیان سارا چولہے پہ پکتے اچار گوشت میں تھا۔ ہیلو جی، کون؟ منتہا نے مگن سے انداز میں کہا تھا۔ طلال وجاہت، جو 1 ماہ پہلے آپ کا شوہر بنا ہے۔ طلال کی سرد برف سی آواز منتہا کے کانوں میں پڑی تھی۔ میں دراصل وہ منمنائی تھی۔ مما فون نہیں اٹھا رہی، اس لیے آپ کے سیل پر کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہو سکے تو اس تکلیف کی معافی چاہتا ہوں۔ طلال کا لہجہ ہر قسم کی نرمی سے خالی تھا۔ میرا مطلب ہے وہ کل رات جو بات، منتہا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اس لیے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے کسی بارے میں کوئی بات نہیں کرنی مسز منتہا، طلال وجاہت۔ طلال نے دہاڑتے ہوئے اس کی بات کاٹی تھی۔ منتہا کا دل اس لب و لہجے پر دہلا تھا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے 2 منٹ تو میری بات سن لیں ورنہ فون رکھتا ہوں۔ طلال کا زہر خند لہجہ گونجا تھا۔ بولیں۔ میرے ایک کولیگ ہیں جو گھر کا کھانا کھاتے ہیں، میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے اور وہ گھر پر آئیں گے۔ اگر تکلف نہ ہو تو کچھ تیار کر کے رکھ دیجیے گا، آپ کا یہ احسان میں جلد چکا دوں گا۔ طلال نے خود پہ ضبط کرتے ہوئے بات کی تھی۔ مرزا صاحب کی اس فرمائش پہ وہ بہت سلگا تھا۔ مرزا صاحب اس کے آفیشل لائر تھے جو ان کے سب لیگل ایشوز کو ہینڈل کرتے تھے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھے۔ طلال کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ طلال بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان سے ضروری میٹنگ کرنی تھی تو طلال نے ان کو کال کی تھی، جس پر ان کی یہ فرمائش تھی، برخوردار آج ہمارا میٹنگ کا ارادہ آپ کے گھر پر ہے، اسی بہانے لنچ بھی کر لیں گے۔ باہر کے کھانوں کا تو میں شوقین نہیں ہوں، نہ ہی مجھے ہضم ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب یہ فرمائش پر طلال دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ گھر والی مجھے پتہ نہیں کیسے ہضم کر رہی ہے، طلال سوچ کر رہ گیا تھا۔ حامی بھرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک، میں انتظام کر لوں گی، منتہا نے اس سر پھرے کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی احسان چکا دوں گا۔ میرے خیال میں اب کام کی بات ہو چکی ہے، منتہا نے بھی اب طیش سے کہا تھا، جس کا صاف مطلب تھا مزید کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں، فون بند کیا جائے۔ طلال اس کی بات کا مطلب سمجھ کے مزید غصے میں آ گیا تھا اور کھٹاک سے فون بند کیا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا، منتہا، اور موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ منتہا کو بھی غصہ آیا تھا، وہ اس سے بات پر معافی مانگنا چاہتی تھی مگر اس انسان نے بات کا ذکر نہ ہونے دیا تھا۔
منتہا نے اب سب سے پہلے مومنہ کو بلایا تھا۔ بھئی اب بھڑاس نکالنے کو کوئی تو ملے جس سے باتیں کر کے انسان ہلکا ہو سکے۔